hello to all the rest. I am Amna Butul and I am presently working as a scientific officer with the government of Punjab, Pakistan. And presently I am posted in Murray and I am working as in charge of substation on potato picking. So today our session is on sustainable agriculture, right under the sustainability pillar of OMLAS. And as an OMLAS fellow, I thought that I should contribute a session to my champs and as well as champions across Pakistan. Like we have Noor Mangi here, who is the CEO of Sindh Green Foundations Pakistan, and his champions are also here. So welcome everyone, and thank you so much for being here. Let's start the session. Let me share my screen first. Is my screen visible to everyone? Aisha? Good. Thank you, Javeria. So, yeah, Yes, yes, it is. It is. thank you so much. So, Bismillahirrahmanirrahim. Today, our session is on sustainable agriculture in Pakistan. The strategies we will discuss some strategies, practices, and challenges. And we will also explore regenerative and climate smart approaches in Pakistan. So, proceeding to the presentation outline, we will discuss the introduction, the rationale why we are discussing sustainable agriculture in Pakistan, the key definitions, Pakistani context, key techniques and case studies, comparative analysis, recommendations, everything. So let's start with the climate change in agriculture, a growing challenge. As we all are very aware, the threat of climate change is looming on our heads. अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में फ्लड्स ने कितना जो ग्लोव्स और फ्लड्स की वजह से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया नॉर्दर्न एरियाज में स्पेसिफिकली एंड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. तो क्लाइमेट चेंज जो है वो आने वाले टाइम के साथ उसका थ्रेट मज़ीद बढ़ रहा है, नॉट सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली, इन फॉर्म ऑफ फ्लड्स, इराटिक रेनफॉल, ड्राउट्स और इंक्रीज टेम्परेचर. जैसे कि आपने प्रीवियसली कुछ ये 5-6 साल में ये देखा होगा कि हमारा टेम्परेचर किस तरह राइज कर रहा है. इन पाकिस्तान हम जो है वो टॉप 10 मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ में शुमार होते हैं. और राइट नाउ ये इंडेक्स में हमारा हम अभी मज़ीद क्लाइम भी करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट अभी हमारे पास उसके फिगर्स नहीं आए जो रिसेंट फ्लड्स आए हैं या रिसेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में इन पाकिस्तान. Agriculture is a vital for Pakistan's food security and rural livelihoods, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो 42% जो है वो लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करता है और तकरीबन 25% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, एंड इट इज़ द बिगेस्ट सेक्टर दैट इज कंट्रीब्यूटिंग 25% टू आवर नेशनल जीडीपी. सो इफ वी रफली टॉक अबाउट एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस क्या है इन पाकिस्तान, तो इन पाकिस्तान हम एग्रीकल्चर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू जीडीपी. 19% जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से ही आ रही है. अगर हम पूरे साउथ एशिया की बात करें तो एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस ऑल अक्रॉस वर्ल्ड भी बहुत है. हमारी जो की क्रॉप्स हैं उसमें वीट, बाय साइज़ में भी आपको बाय लैंड एक्विजिशन में बाद में बताऊंगी. हमारी की जो क्रॉप्स हैं उसमें वीट है, हमारे पास शुगर केन है, कॉटन है, लाइफ स्टॉक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है और 54% 60% जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की वो लाइफ स्टॉक से होती है. तो पाकिस्तान में जो डेमोग्राफिकली अगर हम बात करें तो 188 मिलियन लोगों में से 61% पॉपुलेशन जो है वो देहाती इलाकों में रह रही है, यानी रूरल एरियाज में रह रही है. तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादातर रूरल एरियाज में बेस करता है. और साथ के साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो डेमोग्राफी है उसमें आपकी जो मोर देन 74% वर्क फोर्स है वो वुमेन है, फीमेल फार्मर्स हैं, और बाकी की जो प्रोपोर्शन है वो मेल फार्मर्स हैं. तो हमारा जो है ना बड़ा ज़रूरी है कि हम फीमेल फार्मर्स की एजुकेशन
ان کو نئی نئی ٹیکنالوجیز سے متعارف کروائیں تاکہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ اسٹرینتھن ہو سکے. اب اگر بائی لینڈ بات کی جائے تو جو ہمارے پروڈکشن سسٹمز ہیں جو ٹوٹل لینڈ یوز کے حساب سے ہیں اس میں ہمارا 29% ایریا جو ہے وہ ویٹ میں آتا ہے, 9% کاٹن میں, 8% رائس میں, اینڈ دا ریسٹ شوگر کین, چک پی, مینگو, انین کا سے کر لیتا ہے. اچھا, اب نیڈ فار ٹرانسفارمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایگریکلچر ہماری آلریڈی ایک بہت اچھا سیکٹر ہے, پاکستان کا بڑا ساؤنڈ سیکٹر ہے, ٹوٹل اکانومی کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, ایز بیک بون سرو کرتا ہے GDP. تو اس کو ٹرانسفارمیشن کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اب ہماری جو پریکٹسز ہیں نا وہ بڑی انسسٹینیبل ہیں. ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہماری ایگریکلچرل پریکٹسز جو ہم استعمال کر رہے ہیں, ود ٹائم یوز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈیگریڈ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں اب ایک مور سسٹینیبل مینر میں لے کے چلنا ہے اپنا ایگریکلچر سیکٹر. تو ہماری جو انسسٹینیبل پریکٹسز ہیں اس کی وجہ سے سوائل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے, واٹر ڈپلیشن ہو رہی ہے, اور جو ہمارا گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اب ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جلدی سے ایک ارجنٹ نیڈ ٹو اڈاپٹ سسٹینیبل ریجنریٹو اینڈ کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز, تاکہ ہم انشور کر سکیں لانگ ٹرم فوڈ سپلائی کو اور ایک اسٹرینتھن کر سکیں اپنی اکنامک گروتھ کو. Now coming towards the sustainable agriculture. Sustainable agriculture جو ہے if we break out the two words agriculture and sustainable, ایک ایگریکلچر کو پریکٹس کرنا, ایگریکلچر کو لے کے چلنا ان سسٹینیبل مینر کہ ہماری آنے والی جنریشنز بھی جو ہیں وہ ان ریسورسز کا فائدہ اٹھا سکیں, ان sustainable manner agriculture کو practice کرنا. Farming system that can indefinitely maintain its productivity and usefulness to society while preserving the environment and natural resources. کہ آپ پروڈکٹیوٹی بھی لیں, ایک یوزفل مینر میں استعمال, ایک جوڈیشیس مینر میں استعمال کریں تمام ریسورسز کو, تاکہ آپ انوائرمنٹ کو پرزرو اور پروٹیکٹ کر سکیں, اپنے نیچرل ریسورسز کو, آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی ایگریکلچر پریکٹس کر سکیں اسی طرح, نہ کہ آپ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ڈپلیٹ کرتے ہیں اور آنے والے جو جنریشنز ہیں وہ ان کے پاس ایگریکلچر میں کچھ بھی نہ بچے. تو ایک سسٹینیبل مینر میں جس میں منیمل آپ کا انوائرمنٹ ڈیمیج ہو, جس میں آپ کی جو ہے وہ ریسورس ایفیشینٹلی استعمال ہو, اور جس میں آپ پرزرو کر سکیں تمام ریسورسز اور انوائرمنٹ کو فار دا فیوچر جنریشن, اس طرح پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر سے حاصل کرنے کو سسٹینیبل ایگریکلچر کہتے ہیں. اس کے کور پرنسپلس میں آتا ہے جی انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ. انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ میں آتا ہے جی minimizing negative impacts on ecosystems, conserving biodiversity and reducing chemical residues. اب آپ نے تمام نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں ان کو منیمائز کرنا ہے آن ایکو سسٹم, جس طرح کیا ہمارے یہاں پہ اسٹرنجنٹ استعمال ہے کیمیکل فرٹیلائزرز, کیمیکلز, پیسٹیسائڈس کا, ان کو ریڈیوس کرنا ہے, کنزرو کرنا ہے بایو ڈائیورسٹی کو, اور ریڈیوس کرنا ہے کیمیکل ریزیڈیوز کو ان دا سوئل, ان دا پروڈیوس ایز ویل. آگے آ جاتا ہے جی اکنامک وائبلٹی, انشورنگ لانگ ٹرم فارم پروڈکٹیوٹی اینڈ پروفیٹیبلٹی. آپ نے انشور کرنی ہے کہ آپ لانگر ٹرم جو ہے اپنی پروڈکٹیوٹی مینٹین کر سکیں اور اپنی پروفیٹیبلٹی مینٹین کر سکیں. سوشل ایکوٹی, میکسیمائزنگ بینیفٹس فار فارمرز اینڈ کمیونٹیز, پروموٹنگ فیئر لیبر پریکٹسز اینڈ انشورنگ فوڈ سیکورٹی. سوشل ایکوٹی میں اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو ہم میکسیمائز کریں بھی فارمنگ کمیونٹیز کے بینیفٹس کو, اور ایک فیئر لیبر پریکٹس کو جو ہے نا وہ ہم پاکستان میں لے گئے. رائٹ ناؤ ریسنٹلی یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے مارجنلائز کمیونٹی اسپیسیفکلی جو فیمیل فارمرز ہیں ان کو اسٹڈی کیا کہ وہ کس کس طرح وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں اس چینجنگ کلائمیٹ کے ساتھ, کس طرح ان پہ امپیکٹ آ رہا ہے اوور آل, اور کس طرح ہم ان کو سیو کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اس اسپیسیفک مارجنلائز کمیونٹی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ کافی کام کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ فیمیلس کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ہمیں کون سی کراپ کب لگانی ہے, اپارٹ آف دا جو ایک ہمارا کنزرویٹو پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ ہم نے ویٹ لگانی ہے ہر سال. جیسے اگر ہم اس خطے کی بات کریں, دا پوٹوار پلاٹو, دا پوٹوار ریجن, تو فارمرز کو صرف یہی پریکٹس آتی ہے جی کہ ہم نے 6 مہینے گندم لگانی ہے, اس سے اگلے 6 مہینے ہماری فیلڈ جو ہے وہ ویکنٹ رہے. کچھ لوگ کچھ ایریا پہ لگاتے ہیں لائک میز یا سورگم یا ملٹ.
ادروائز میکسیمم ٹائم جو ہے نا ان کی لینڈ ویکنٹ رہتی ہے اور اگلے 6 مہینے کے بعد وہ پھر دوبارہ سے گندم اگا لیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ہماری کراپ روٹیشن پریکٹس کیا ہونی چاہیے, ہمارے چینجنگ کلائمیٹ کے ساتھ کس طرح ہماری سوئنگ ٹائم چینج ہو رہا ہے, ہمیں ارلی میچورنگ ورائٹیز کی ضرورت ہے, ہمیں ڈراؤٹ اینڈ ہیٹ ٹالرنٹ ورائٹیز کی ضرورت ہے, کس طرح ہمیں نئی ورائٹیز نئی ڈائیورسیفیکیشن لانے کی ضرورت ہے اپنے کراپنگ پیٹرن میں. تو یہ بہت ساری پریکٹسز ہیں, اگر جو ہم ود ٹائم اپنی فارمنگ کمیونٹی کو کمیونیکیٹ کریں تو وہ مزید بہتر ہو سکتا ہے اور لانگر ٹرم ہم فوڈ سیکورٹی کو انشور کر سکتے ہیں. اڈیپٹیبلٹی, تو مینیجنگ کلائمیٹ اینڈ مارکیٹ رسکس افیکٹولی. کس طرح کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اور کس طرح جو مارکیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, کس طرح. اب دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ آلو سیکٹر کو اسٹرینتھن کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے ریسنٹلی. کافی 10 سال کی محنت لگی ہے اور اس کے بعد اب ہم جو ہے ہمارا آلو جو ہے وہ ون کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. ہماری آلو کی جو آلو آئل کی کوالٹی ہے وہ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ مانی گئی ہے. ریسنٹلی یو ایس اے میں ایک کمپٹیشن ہوا ہے. سو دیز آر دا امپیکٹ. اگر ہم اس سیکٹر کو مزید اسٹرینتھن کریں, اس میں مزید کام کریں اور نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروائیں اور سبسیڈائز کریں ساری چیزوں کو, جو نئے انپٹس ہیں, جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں, گورنمنٹ پالیسیز کو ایفیشینٹ بنائیں, تو یہ سارا سیکٹر بڑے اچھی طریقے سے امپروو ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جی کانسیپٹ آف سسٹینیبل ایگریکلچر کا ایک بڑا اچھا مجھے ماڈل نظر آیا, تو میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں. دیکھیں یہ ایک فارم ہے اور اس کے اندر وہ ہر پریکٹس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہا ہے, جس میں ایکسکیوز می, جی سلائڈس نظر نہیں آ رہی تھی, اب شو ہو رہی ہیں, اب سٹارٹ ہوئی ہے شو ہونا. پہلے شو نہیں ہو رہی تھی. نہیں, صرف فرسٹ سلائڈ شو ہو رہی تھی تو ہینڈ ریز کیا لیکن آپ نے نہیں دیکھا. اچھا نہیں, وہ ایکچولی مجھے نا وہ پاپ اپس آپ کے آ رہے تھے, لیکن میں کیونکہ میری سلائڈ اس پہ تھی تو دیٹس مجھے اب آ رہی ہے, آپ کو شیئر ہو رہی ہے. جی نہیں, ابھی کانسیپٹ آف سسٹینیبل ایگریکلچر شو ہو رہی ہے. یا ایگزیکٹلی ٹھیک. اچھا بچے, میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ یہاں سے کسی طرح چل سکے. ویٹ ا سیکنڈ, اب آپ میں استعمال ہو سکے جیسے پولٹری پروڈکشن تھا. اچھا, یہ میرے پاس ایک بڑی اچھی ویڈیو آئی تھی, آئی ڈونٹ نو یہ آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے کہ میرے پاس یہ آپ لوگوں کو یہ ویزیبل ہے اسکرین. اسکرین ویزیبل ہے, اس پہ دو پریکٹسز اینیمیٹڈ دو امیج بنے ہوئے ہیں, 2 کریکٹر ہے, لیکن یہ ہاں پلے نہیں ہو رہی, ویڈیو نہیں ہے, امیج ہے ایک بس. نہیں مجھ سے یہ ویڈیو ہے بیٹا, لیکن یہ مجھے ابھی تک تو یہ میں نے کہ یہ اس میں جا کے Baldev ji, please help us find a solution to this problem. With each passing year, our crop yield is reducing. Last year, I harvested my spice crop in 400 bigha of land and yielded around 600 gunny bags. But this year, I was only able to produce about 400 gunny bags. This is my situation too.
I produced 400 gunny bags from 290 bighas last year. And this year, I only have around 300 gunny bags of my spice crop. It is not just a problem of reduced yield. Despite following integrated pest management practices, some of our produce was found to have traces of pesticides and was rejected. I don't understand how this can happen. Well, are you properly implementing integrated pest management in your crop? Or could it be due to any irregularities in the application of pesticides? Oh no, Baldev ji. We follow every instruction given to us by the companies and follow their guidelines on integrated pest management. Well, everything happens for a reason. Unless we don't understand the reason, we cannot find a solution. I know a very reputed farmer in the nearby village of Basra. A few of us can go and meet him and discuss these issues with him. Perhaps he can help us in this matter. Okay, so let's do it in that way. Bye. Namaste, Dilip. Namaste, Baldev ji. Welcome. Please come. Thank आप लोगों में से सबको वीडियो शो हो रही है? हमें इमेज शो हो रहा है और आवाज आ रही है कैरेक्टर्स की, लेकिन स्टोरी समझ आ रही है, सिर्फ कि दो लोग बात कर रहे हैं जैसे डायलॉग होता है वैसे. मुझे अभी किसी ने बताया कि उन्हें स्टोरी and discuss these issues with him. Perhaps he can help us in this matter. Okay, so let's do it in. was playing fine before, but I don't know क्या reason बन रही है या और बुखार है. Anyways, मैं आपको ना ये बाद में दिखाती हूँ. Let's proceed to the next one. अच्छा, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, वो बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसके अंदर हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम IPM टू क्रॉप रोटेशन टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टू नो टिलेज, एवरीथिंग, जिसके ज़रिए हम एग्रीकल्चर को मोर सस्टेनेबल बना सके, जिसमें हमारी क्रॉप प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सके और हमारी जो रिसोर्स हैं वो एफिशिएंटली इस्तेमाल हो सके और हम इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करें. तो इस तमाम में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, वो हाउस करते हैं. अगर मैं आपको बताऊं तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं. अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की कैनोपी में देखें तो आपको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मिलेगा और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मिलेगा. सो अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो हमारे पास IPM है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हर एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें हम बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल एंड केमिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ लोग नीम ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप्स पे ताकि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करना पड़े और एक नेचुरल वे से हम जो हैं वो पेस्ट्स को ख़त्म कर सकें. Minimize risk to human health and the environment by reducing reliance on synthetic pesticides. हम कोशिश करते हैं, आपने सुना होगा कि जितना ऑर्गेनिकली कॉटन ग्रो हो उतना ही वो कम इम्पैक्ट करती है और बड़े उसके साउंड बेनिफिट्स हैं. अगर कॉटन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो तो वो जो है इन द लॉन्गर रन उस कॉटन की वो क्वालिटी और उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो नहीं रहते जो एक ऑर्गेनिक कॉटन ग्रो होती है. और इसके आजकल बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं कि किस तरह कॉटन को जो है हम मोर ऑर्गेनिकली ग्रो करें ताकि हमारे कपड़े जो हैं और हमारी जो मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ हैं उनकी इन द फॉर्म ऑफ
attire and everything, from bed sheets to everything, تاکہ ان کو ہم safe بنا سکیں. Crop rotation, growing a sequence of different crops in the same area over seasons. یعنی ہم جیسے اگر ہم ادھر بات کریں تو ہمارے پاس ویٹ لگتی ہے، ویٹ کے بعد ہم یوزلی کوٹوار بیڈ لگاتے ہیں، میز یا سورگم یا ملٹ، یا ہم چک پی ساتھ لگاتے ہیں، انٹر کراپ کرتے ہیں ویٹ کے ساتھ، یا ہم براسیکا لگا رہے ہیں. تو ہم اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو ہماری خریف کی کراپ ہے اس میں ہم کوئی سورگم لگا رہے ہیں یا ہم میز لگا رہے ہیں. تو یہ کراپ روٹیشن ہے. اور کوشش کریں کہ آپ کی کراپ روٹیشن جو ہے اس کے اندر لیگیوم آف تیرا C4 یا ایک ایکزاسٹو کراپ استعمال ہو، تاکہ لیگیوم کراپ جو ہے وہ نائٹروجن فکسنگ ایک کراپ ہوتی ہے، اور وہ آپ کی جو دوبارہ سے جو آپ کی سوئل ہے اس کو دوبارہ سے اس کی جو فرٹیلیٹی ویلیو اس کو انکریز کر دیتی ہے. امپروو سوئل فرٹیلیٹی، میٹیگیٹ پیسٹ اینڈ ڈیزیزز اینڈ انہانس سوئل اسٹرکچر. تو یہ بہت ضروری ہے کراپ روٹیشن پریکٹس کرنا. کنزرویشن ٹیلیج ہے جس کے اندر ہم سب سے کم سوئل کو ڈسٹرب کرتے ہیں، نو ٹل یا ریڈیوس ٹل پریکٹس کے ذریعے، جس میں ہم جو سوئل کا اسٹرکچر ہے اس کو کم سے کم ڈسٹرب کیا جاتا ہے. ہم کسی قسم کے امپلیمنٹس استعمال نہیں کرتے اور ہم ایک پلین لینڈ پہ ڈائریکٹ سوئنگ کر دیتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے اس کو میکسیمم جو سوئل کا اسٹرکچر ہے اور جو موئسچر ہے اس کو ہم کنزرو کر سکیں. لیو کراپ ریزیڈیوز آن فیلڈس لائک ملچنگ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ملچ یہاں ہمارے پاس ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ ہیں جو جانتے ہیں کہ ملچ جو ہے بیسیکلی لیوز کی فارم میں ہوتا ہے، یا کوئی کیمیکل ملچ ہو سکتا ہے، یا کوئی مختلف قسم کی ملچنگس ہوتی ہیں جس میں ہم فیلڈ کو کور کر دیتے ہیں ملچ سے یا کراپ ریزیڈیو سے، تاکہ جو واٹر ایویپوریشن ہے اس کو روکا جا سکے اور زمین میں زیادہ سے زیادہ سوئل موئسچر کو کنزرو کیا جا سکے. ریڈیوسنگ سوئل ایروژن اینڈ رن آف، اس سے obviously جب آپ ٹیلیج کم سے کم کریں گے تو سوئل ایروژن کو آپ کمبیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ امپروونگ واٹر ریٹینشن، اور ہم نے جیسے بات کی ملچ کے ذریعے اور ریڈیوس ٹیلیج کے ذریعے، جب آپ کی زمین کم سے کم آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو آپ کی واٹر ریٹینشن کیپیسٹی بڑھ جائے گی زمین کی. اچھا جی، آرگینک فارمنگ. آرگینک فارمنگ میں آپ کے پاس آتا ہے جی یوٹیلائزز نیچرل فرٹیلائزرز، کمپوسٹ، مینیور اینڈ بایولوجیکل پیسٹ کنٹرول. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے وہ ابھی بھی جو آرگینک میتھڈ ہے وہ لیس ان ون ہے، اور جو سائنٹیفکلی پروون ہے وہ کہتے ہیں جی ابو 1 یا 3 تک آپ کا جو ہے نا وہ سوئل میں آپ کا جو کہتے ہیں جی آپ کی جو آرگینک میٹر ہے وہ 3 تک ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں 1 اینڈ بلو آتا ہے. تو ہم اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں تھرو مینیور، فارم یارڈ مینیور، کمپوسٹنگ، تھرو نیچرل ویسٹ، نیچرل فرٹیلائزرز. Focus on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions. ہم ایکولوجیکل پروسیسز کو نوٹ کرتے ہوئے اس کی بایو ڈائیورسٹی، ہر ایریا کی ایک بایو ڈائیورسٹی ہے. جیسے ملتان کی بیلٹ از فیمس فار مینگوز، اسی طرح آپ کی کاموں کی اور یہ ساری بیلٹ جو ہے اٹ از فیمس فار رائس. اسی طرح آپ کی جو بیلٹ ہے سیال کوٹ، ساہیوال، اوکاڑا، یہ فیمس ہے پوٹیٹو فارمنگ کے لیے. تو آپ اپنی بایو ڈائیورسٹی کو جو آپ کی بیلٹس ہیں اس کے لحاظ سے مزید امپروو کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ نئی کراپس کی طرف جا رہے ہیں، نئی کراپس انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. کوٹوار میں اس سے پہلے کانسیپٹ نہیں تھا لوسن کا، لیکن لوسن ایک بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہے ایز فوڈر، اور اس کی سیڈ پروڈکشن جو ہے وہ کوٹوار میں بہت اچھی ہے ان کمپیریزن ٹو ادر کراپس. تو فارمر کا اکنامک ریٹرن بہت بہتر ہے ان کمپیریزن ٹو ادر کراپس. سورگم یا ملٹس کی بات کریں تو وہ بھی لیسٹ انٹینسو کراپس ہیں، لیکن ان کمپیریزن اس کا اکنامک ریٹرن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا آپ کو لوسن لگانے سے مل سکتا ہے. تو آپ مزید ڈائیورسیفائی کریں اور مزید اچھی ایک بیٹر اکنامک کراپس کی طرف جائیں جو کہ آپ کا ایٹ دا اینڈ آپ کو اچھا ایک اکنامک ریٹرن بنا سکے. اینڈ سائیکلز اڈیپٹ ٹو دا لوکل کنڈیشنز، اوبویسلی آپ وہ کراپس لگائیں جو کہ آپ لوکلی اڈیپٹڈ ہوں. سسٹینیبل ایگریکلچر اسٹیٹس ان پاکستان، چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. اچھا جی، اکنامک سگنیفیکینس کی اگر بات کریں تو اوبویسلی سیکنڈ لاسٹ اکنامک سیکٹر، لارجسٹ اکنامک سیکٹر ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے 25% نیشنل جی ڈی پی کو. مین اکنامک سورس ہے 35% آف اکنامکلی ایکٹیو مین اینڈ 74% آف وومن. تو ہمیں اس سیکٹر پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے.
اور اسے سسٹینیبل بنانے کی ضرورت ہے. کی چیلنجز کی بات کریں تو لو پروڈکٹیوٹی ہے, ییلڈ گیپس ہیں, سگنیفیکنٹ گیپس ہیں کمپیریٹیولی ٹو گلوبل ایوریجز ان ویٹ, رائس, شوگر کین. ہم ابھی بھی ہماری ورائٹیز جو ہیں, ہماری انپٹس جو ہیں وہ ہمیں وہ ییلڈ نہیں دے پاتی ہیں. ابھی بھی ییلڈ گیپس ایگزسٹ کرتے ہیں ان پاکستان. گلوبلی لوگ بہت زیادہ لائک 2 to 3 times مور ایوریج لے رہے ہیں. تو ہمیں اپنی پریکٹسز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ ولنریبلٹی among the top 10 most vulnerable climate countries ہیں ہم. تو ہمیں اب یہ ایک ریگریس پریکٹس بن گئی ہے, فلڈز آنا, سویئر ڈراؤٹ آنا, سویئر ہیٹنگ. یا ابھی ہم ریسنٹلی کتنا زیادہ دیکھ چکے ہیں کہ ٹیمپریچرز بہت ایکسیڈ کیے ہیں. تو ہمیں اب اس کے حساب سے اڈیپٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. ہمیں آنے والے ٹائم میں اپنی پریکٹسز کو مور اڈیپٹیبل بنانا ہے ٹو دا چینجنگ کلائمیٹ. واٹر اسکارسٹی ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ عرصہ لیس دین 25 ملی میٹر اینول رین فال بھی آتی رہی ہے 3/4 آف دا کنٹری میں. تو ہمیں جو ہے نا اپنے اریگیشن سسٹم کی ریلائنس کو ریڈیوس بھی کرنا ہے, کیونکہ اوبویسلی ہمارے پاس ڈیمس بھی اتنے نہیں ہیں جو کیٹر کر سکیں. اور ہمیں ڈراؤٹ ٹالرنٹ ورائٹیز, ہمیں اپنی پریکٹسز کو امپروو کرنا ہے تاکہ ہم اس سارے چینجنگ پیٹرن کے ساتھ چل سکیں, اس چینجنگ انوائرمنٹ, اس چینجنگ کلائمیٹ کے ساتھ چل سکیں. اور ہمارے جو ریسورس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ریسورسز کس طرح ڈکلائن کر رہے ہیں. پاپولیشن گروتھ, ہماری پاپولیشن اینولی 2% انکریز کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فوڈ ڈیمانڈ اور ایک پریشر بڑھ رہا ہے ایریبل لینڈ پہ کہ ہم مزید کم. اب ہمارے پاس بیسیکلی جو دنیا ہے وہ جا رہی ہے ٹورڈز ورٹیکل فارم. ان کے پاس کم ایریا میں وہ زیادہ گرو کر رہے ہیں اور کم ایریا سے وہ زیادہ پروڈیوس لے رہے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی ہم ورٹیکل فارمنگ کو آن اے لارج اسکیل پریکٹس نہیں کر رہے, لیکن ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ٹو دا فارمرز جو کہ زیادہ ایڈوانس فارمرز ہیں اور وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں نیو ٹیکنالوجیز کو. تو ہمیں آہستہ آہستہ اس ڈومین کو شفٹ کرنا ہوگا ٹورڈز ورٹیکل فارمنگ ایز ویل. جی ایمیشنز ہیں پاکستان میں. ایگریکلچر جو ہے وہ 41% آف جی ایمیشنز یعنی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز موسٹلی لائف اسٹاک کی طرف سے آتی ہیں. تو ہمیں اس کو بھی ٹائم ٹو ٹائم ریڈیوس کرنا ہے. اب آ جاتی ہے ریجنریٹو ایگریکلچر. ریجنریٹو ایگریکلچر سمجھیں ایک شاخ ہے سسٹینیبل ایگریکلچر کی, جس میں ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ ہماری سوئل جو ہے نا وہ کم سے کم ڈیمیج, ہیلنگ دا لینڈ اینڈ فیڈنگ دا فیوچر. ہم اپنی زمین کو کم سے کم ڈسٹرب کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کریں اور اس سے میکسیمم پروڈکشن لیں, اور اس کو فیڈنگ دا فیوچر مینس کہ ہم آنے والی جنریشنز کے لیے اسے اس کنڈیشن میں چھوڑیں کہ آنے والی جنریشنز میں سے ایک پروڈیوس حاصل کر سکیں. An outcome-based approach to farming that aims to improve soil health, restore degraded land and enhance biodiversity, reduce chemical inputs and improve ecosystem services, leading to greater resilience and carbon sequestration. اس کے کور پرنسپلس میں آ جاتا ہے کہ منیمل سوائل ڈسٹربنس, نو ٹل پریکٹس اور ریڈیوس ٹل پریکٹسز. اب کم سے کم جو ہے وہ ٹلج پریکٹس کریں گے آن دا سوئل, یا بالکل نہیں کریں گے. اپنی سوئل جیسے ایز اٹ از وہ ہے اس پہ پلانٹیشن پریکٹس کریں گے, فارمنگ پریکٹس کریں گے. میکسیمائزنگ کراپ ڈائیورسٹی میں آپ اپنی ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جائیں گے. آپ ڈائیورس کراپس لگائیں گے, کراپ روٹیشنس کو امپروو کریں گے, انٹر کراپنگ کو لے کے آئیں گے تاکہ آپ فرام دا سیم پیس آف لینڈ میکسیمم پروڈیوس حاصل کر سکیں تھرو آؤٹ دا ایئر. کیپنگ دا سوئل کورڈ, اپنے سوئل کو کور کریں گے تھرو کور کراپس, تھرو ریزیڈیوز ریٹینشن. اب کور کراپس میں بہت ساری طریقے, جیسے ہم نے آئی پی ایم کا ذکر کیا تھا, اس کے اندر ہم کور کراپ کے طور پہ مسٹرڈ بھی لگا دیتے ہیں اکثر اپنی مین کراپ کے گرد, تاکہ ایفڈس کا اٹیک مسٹرڈ پہ آئے, اور کلوورس لگا دیتے ہیں ایز کور کراپ تاکہ جو ہماری مین کراپ ہے وہ ڈیمیج سے بچے, اور کور کراپ ہماری جو ہے وہ ایز ڈھال کے طور پہ استعمال ہو سکے. انٹیگریٹنگ لائف اسٹاک مینیجنگ گریزنگ اینڈ مینیور انٹیگریشن, آپ لائف اسٹاک کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنے ایگریکلچر کے ساتھ اور اس کو مزید انہانس کر سکتے ہیں اپنے اوور آل پروڈکٹیوٹی کو. مینٹیننگ لیونگ روٹس, انشورنگ کنٹینیوس پلانٹ پریزنس ان دا سوئل. آپ کوشش کریں کہ آپ کی زمین میکسیمم تھرو آؤٹ دا ایئر کور رہے تھرو ویریس کراپس. جتنا آپ کا پلانٹ کور رہے گا, جتنی آپ کی سوئل کور رہے گی تھرو پلانٹیشن, اتنا زیادہ آپ انشور کر سکتے ہیں ایک ریجنریٹو ایگریکلچر پریکٹس کو, اور اتنا آپ انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو
سوائل ہیلتھ وہ امپروو بھی کرے گی اور ایز سچ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگا انوائرمنٹ. اچھا جی وائی اگر ہم ریجنریٹیو ایگریکلچر کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کم سے کم سوائل کو چھڑتے ہیں. اب آن دا رائٹ سائڈ یو آر واچنگ اور دی سلائڈ چینج کر دیں پلیز. سلائڈ چینج ہے بچے. ہمیں وہی کانسیپٹ آف سسٹینیبل ایگریکلچر شو ہو رہی ہے, اب اب آ شو رہی ہوئی ہے. اچھا جی اچھا جو ہم نے پہلے ریجنریٹیو ایگریکلچر کی بات کی, اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ وائی ریجنریٹیو ایگریکلچر. ہم نے بات کی تھی کہ ہم سوئل کو کم سے کم ڈیمیج کریں. اب آپ کے پاس یہاں آن دا لیفٹ ہینڈ ایک بڑی ہیلدی سوئل ہے, اس کی پوروسٹی اچھی ہے, اس کا اسٹرکچر اچھا ہے, واٹر ریٹینشن کیپیسٹی اچھی ہے, اس کی پوروسٹی زیادہ ہے تو واٹر زیادہ سے زیادہ وہ ریٹین بھی کرے گی اور ایبزارب بھی کرے گی. بلکہ جبکہ آپ کے جو ڈیگریڈیڈ سوائل کا اسٹرکچر آپ دیکھیں تو اس کے اندر نہ پوروسٹی اتنی اچھی ہے, ایک ہارڈ پینٹ لائک اسٹرکچر ہے, اس کی ایریشن پور ہے, تو آٹومیٹیکلی وہ سوائل آپ کا ایگریکلچر ان دا لانگ رن سپورٹ نہیں کرے گی. تو آپ کو ایک ہیلدی سوائل اسٹرکچر مینٹین کرنا ہے, ایک گڈ اسٹرکچر مینٹین کرنا ہے, واٹر انفلٹریشن کو بڑھانا ہے, ایک واٹر ویلوسٹی کو کم کرنا ہے تاکہ ایروجن کی وجہ سے آپ کی سوائل جو ہے وہ مزید خراب نہ ہو. ہائی آرگینک میٹر کو انشور کرنا ہے, جتنا زیادہ آرگینک میٹر اس میں ہوگا سوائل میں اتنا زیادہ اس کی پوروسٹی انکریز کرے گی. اور سوائل سرفیس کو کور رکھنا ہے چاہے ڈیڈ ویجیٹیشن سے ان دا فارم آف ملچ یا کراپ سے, تاکہ آپ کی جو واٹر ایبزارپشن ہے وہ انکریز ہو سکے اور واٹر جو ایویپوریشن ہے وہ ڈیکریز ہو سکے اور آپ میکسیمم واٹر جو ہے نا تھرو آؤٹ دا ایئر کنزرو کر سکیں اپنے سوائل میں. تو 33% ہماری گلوبل سوائل جو ہے وہ ڈیگریڈیڈ ایف کے مطابق. ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر پریکٹسز کو امپروو کریں اور ریجنریٹیو ایگریکلچر کو لے کے آئیں تاکہ ہم اپنے سوائل کو ہیلدی بنا سکیں. تو کلائمیٹ رسک تو ایز سچ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ولنریبلٹی دنیا میں کس طرح ہے اور باقی کنٹریز کی بھی ان کمپیریزن ٹو پاکستان. تو ریجنریٹیو ایگریکلچر پریکٹسز میں ہمارے پاس وہی آ جاتی ہیں ایگرو فارسٹری, کور کراپنگ, نو ٹیلج, کمپوسٹ آرگینک امینڈمنٹس, ہولسٹک گریزنگ. اس میں آپ کے پاس ہولسٹک گریزنگ ایک نیا ایڈیٹو ہے. ہولسٹک گریزنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو گریزنگ ایریا یا گریزنگ پاسچر ہے اس کو, ان پاکستان ہم اسے کہتے ہیں بیٹس. آپ کے پاس ایک پاسچر ہے, ایک لینڈ ہے جو کہ آپ گریزنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کو ڈفرینٹ بیٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں, ڈفرینٹ پورشنس بنا دیتے ہیں اور اس میں آپ روٹیشنل گریزنگ کرواتے ہیں. یعنی ایک پورشن لیٹس سپوز 2 منتھ کے لیے آپ کا لائف اسٹاک ایک ایریا میں ایک اسپیسیفک ایریا میں گریزنگ کرے گا, نیکسٹ 2 منتھس وہ ایک اگلے ایریا میں گریزنگ کرے گا, تاکہ آپ کی جو ری گروتھ ہے گراسز کی, ویجیٹیشن کی, وہ ایک ہیلدی مینر میں ہم مینٹین کر سکیں تھرو آؤٹ دا ایئر اور آپ کی لائف اسٹاک کو ایک بہتر پاسچر مل سکے, بہتر فیڈ مل سکے. اس سے پاسچر ہیلتھ بھی مینٹین ہوتی ہے, سوائل فرٹیلٹی بھی مینٹین ہوتی ہے اور کاربن سیکوسٹریشن بھی ہوتی ہے. تو ایگرو فارسٹری کی ہم نے پہلے بات کی تھی. ایگرو فارسٹری میں پاکستان میں ہم جیسے کیکر بیل لگاتے ہیں اور پنجاب میں بہت سارے ایریاز میں لگایا جاتا ہے تاکہ ونڈ ایروژن کو روکا جا سکے. اور اس سے پاکستان میں اسپیسیفکلی پنجاب میں لوگوں نے 50% آف انکریز لیا ہے کاٹن ییلڈز میں, 18% 15% تک انکریز لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس بہت اچھا ایگرو فارسٹری پریکٹس کی جا سکتی ہے, ادھر بھی کی جاتی ہے ود ان کوٹوار ایریا ان دا مین پنجاب ایز ویل. میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی بھکر کی بھی, تاکہ ہم جو ایروژن ہے اس کو روک سکیں. کمپوسٹ اینڈ آرگینک امینڈمنٹس, اس میں وہی آ جاتا ہے کہ آپ اپنی سوئل کا جو مائکرو بایوٹا ہے, اس کا مائکروبیل لائف ہے, اس کی نیوٹرین سائیکلنگ ہے, اس کو امپروو کر سکیں تھرو ویریس آرگینک ویز اور اس کی ریزیلینس بڑھا سکیں, فرٹیلائزرز جو ہے وہ ایفیشینٹلی یوز ہو سکیں. اچھا یہ بھی ہمارے پاس نا ایک بہت اچھی اگزامپل ہے جس میں ایک فارمر نے ریجنریٹیو ایگریکلچر پریکٹس کیا ہے اور کس طرح اس نے امپروو کی اپنی لینڈ کو. آئی ہوپ یہ ویڈیو پلے ہو جائے اور میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھا سکوں.
آپ لوگوں کو ویزیبل ہے ویڈیو؟ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سوائل ریجنریشن یعنی زرعی زمین کی زرخیزی کے مختلف ماڈلز چلائے جا رہے ہیں۔ ماڈل کا چناؤ علاقے اور زمین کی ساخت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ کس علاقے میں کون سا ماڈل کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے، آئیے آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ریجنریٹو ایگریکلچر کا پہلا ماڈل مستقل بیڈز بنا کر زیرو ٹیلیج ٹیکنالوجی کے تحت اس کے اوپر فصلیں کاشت کرنا ہے۔ اس بیڈ کا سائز 42 انچ ہے، جو کسان اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ جو بیڈ ہم دیکھ رہے ہیں یہ 42 انچ کا ہے اور اس کے ساتھ 12 انچ ایک خالی بنائی گئی ہے پانی کے لیے، اس کے ساتھ دوبارہ 42 انچ کا بیڈ ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ پانی کے لیے واٹر چینل دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دور تک دیکھیں تو آپ کو اسی طرح کے بیڈز ہی نظر آئیں گے اور یہ بیڈ پرماننٹ بیڈ ہے، اس کے اوپر دوبارہ ہل نہیں چلے گا، مشین کے ذریعے اس کے اوپر بوائی ہوگی اور اس طرح یہ آہستہ آہستہ جو لیفٹ اوور ہے فصلوں کا وہ اس زمین کا حصہ بنتا جائے گا، جس سے اس کا آرگینک میٹر بڑھتا جائے گا۔ مستقل بیڈز بنا کر کاشتکاری ایسے علاقوں میں کامیاب ہوتی ہے جہاں زمین ریتلی نہ ہو، مٹی میں ریت کی پرسنٹیج 50 سے 60% کے درمیان ہو۔ مستقل بیڈز پر کاشتکاری کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی زمین کا ہارڈ پین یعنی سخت تہہ کا معائنہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ زمین میں گڑھا کھودیں گے اور جہاں نرم مٹی شروع ہو جائے وہیں تک آپ کا ہارڈ پین ہے۔ اس کے بعد سنگل پھالے والی ہل کو ہارڈ پین کی گہرائی تک چلایا جاتا ہے تاکہ زمین نرم ہو جائے۔ ایسا کرنے سے پودے کی جڑیں زمین میں اچھے طریقے سے پھیلیں گی اور خوراک کا ترسیلی عمل تیز ہو جائے گا اور زمین کا ایریشن سسٹم ٹھیک کام کرے گا۔ اس کے بعد زمین کو لیزر لیول کر لیں۔ لیزر لیول کے بعد مخصوص مشین جسے بیڈ شیپر کہتے ہیں اس سے 42 انچ کے بیڈز تیار کریں۔ بیڈ شیپر مشین نہ ہونے کی صورت میں کھیلیاں بنانے والی ہل کے درمیان سہاگا لگا کر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بیڈز تیاری کے بعد زیرو ٹیلیج پریسیجن پلانٹر یا ہاتھ والی چھوٹی مشین سے بیج کاشت کریں اور اوپر سے پانی لگا دیں۔ اس کے بعد کسی بھی نامیاتی مادے سے بیڈز کو اوپر سے کور کر دیں یعنی ملچنگ کر دیں۔ اس ملچنگ سے زمین میں نمی برقرار رہے گی اور پانی کی بھی بچت ہوگی۔ موسمی شدت کا زمینی حیاتیات کو نقصان نہیں ہوگا یعنی سوائل بائیوٹا محفوظ رہے گا۔ اس ملچنگ سے جڑی بوٹیوں کے اگاؤ میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ یہ سب محنت صرف ایک بار کرنے کی ضرورت ہے۔ فصل کی کٹائی کے وقت اناج برداشت کر لیا جائے گا جبکہ باقیات کو کترا مشین کے ذریعے اسی بیڈ پر کتر کر ڈال دیا جائے گا اور بغیر ہل چلائے زیرو ٹیلیج آپ لوگوں کو یہ ویڈیو شو نہیں ہو رہی؟ نہیں، میرے سامنے ہمیں آواز آتی ہے لیکن ویڈیو والا جو آپ کا کوڈ ہے وہ نہیں چلتا۔ اچھا، میں پھر اس طرح کرتی ہوں کہ میں ویڈیوز آپ کو نا آن یوٹیوب دکھاتی ہوں تاکہ کوشش کرتی ہوں کہ کیونکہ یہ ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو اوور آل سمجھانے کے لیے پریکٹیکلی بہت اچھی ہیں۔ اٹ وڈ بی گریٹ، آئی گیس وہ ہم گوگل میٹ پہ آج نا تو شاید ونڈو سوئچ کرتی ہیں آپ تو ہمیں صرف کرنٹ ویڈیو سلائڈ شو کی شو ہوتی ہے لیکن ساؤنڈ ہمیں آ رہی ہے۔ اچھا 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 اچھا، میں ایسے کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو نا وہ دکھا سکوں تاکہ ویڈیوز جو ہے نا یہ ساری ویڈیوز آپ کو شو ہو سکیں۔
اب آپ مجھے تو سلائڈ شو ہی شو ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو باقی کولیگس کو نظر آ سلائڈ رہا ہی شو ہو رہا ہے. سلائڈ شو ہو رہا ہے. اچھا میں آپ کو نا ایک سیکنڈ میں جسٹ گیو می اے سیکنڈ، میں آپ کو نا اس میں ویڈیو آپ ان ویڈیوز کے لنک شیئر کر دیں گروپ میں. ابھی ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے آپ کو ویڈیو؟ نو نہیں آ رہی؟ نو، یہاں سم ٹائم نہیں پلے ہوتی. اب نظر آ رہی ہے اب آ رہی شاید. ہے؟ نہیں اب آ رہی ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سوئل ریجنریشن یعنی زرعی زمین کی زرخیزی کے مختلف ماڈلز چلائے جا رہے ہیں. ماڈل کا چناؤ علاقے اور زمین کی ساخت کے اوپر منحصر ہوتا ہے. کس علاقے میں کون سا ماڈل کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے، آئیے آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں. ریجنریٹو ایگریکلچر کا پہلا ماڈل مستقل بیڈز بنا کر زیرو ٹیلیج ٹیکنالوجی کے تحت اس کے اوپر فصلیں کاشت کرنا ہے. اس بیڈ کا سائز 42 انچ ہے، جو کسان اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے بدل بھی سکتے ہیں. یہ جو بیڈ ہم دیکھ رہے ہیں یہ 42 انچ کا ہے اور اس کے ساتھ 12 انچ ایک خالی بنائی گئی ہے پانی کے لیے. اس کے ساتھ دوبارہ 42 انچ کا بیڈ ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ پانی کے لیے واٹر چینل دیا گیا ہے. اسی طرح آپ دور تک دیکھیں تو آپ کو اسی طرح کے بیڈز ہی نظر آئیں گے. اور یہ بیڈ پرماننٹ بیڈ ہے، اس کے اوپر دوبارہ ہل نہیں چلے گا. مشین کے ذریعے اس کے اوپر بوائی ہوگی اور اس طرح یہ آہستہ آہستہ جو لیفٹ اوور ہے فصلوں کا وہ اس زمین کا حصہ بنتا جائے گا، جس سے اس کا آرگینک میٹر بڑھتا جائے گا. مستقل بیڈز بنا کر کاشتکاری ایسے علاقوں میں کامیاب ہوتی ہے جہاں زمین ریتلی نہ ہو. مٹی میں ریت کی پرسنٹیج 50 سے 60% کے درمیان ہو. مستقل بیڈز پر کاشتکاری کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی زمین کا ہارڈ پین یعنی سخت تہ کا معائنہ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ زمین میں گڑھا کھودیں گے اور جہاں نرم مٹی شروع ہو جائے وہی تک آپ کا ہارڈ پین ہے. اس کے بعد سنگل پھالے والی ہل کو ہارڈ پین کی گہرائی تک چلایا جاتا ہے تاکہ زمین نرم ہو جائے. ایسا کرنے سے پودے کی جڑیں زمین میں اچھے طریقے سے پھیلیں گی اور خوراک کا ترسیلی عمل تیز ہو جائے گا اور زمین کا ایریشن سسٹم ٹھیک کام کرے گا. اس کے بعد زمین کو لیزر لیول کر لیں. لیزر لیول کے بعد مخصوص مشین جسے بیڈ شیپر کہتے ہیں اس سے 42 انچ کے بیڈز تیار کریں. بیڈ شیپر مشین نہ ہونے کی صورت میں کھیلیاں بنانے والی ہل کے درمیان سہاگا لگا کر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. بیڈز تیاری کے بعد زیرو ٹیلیج پریسیجن پلانٹر یا ہاتھ والی چھوٹی مشین سے بیج کاشت کریں اور اوپر سے پانی لگا دیں. اس کے بعد کسی بھی نامیاتی مادے سے بیڈز کو اوپر سے کور کر دیں یعنی ملچنگ کر دیں. اس ملچنگ سے زمین میں نمی برقرار رہے گی اور پانی کی بھی بچت ہوگی. موسمی شدت کا زمینی حیاتیات کو نقصان نہیں ہوگا یعنی سوئل بائیوٹا محفوظ رہے گا. اس ملچنگ سے جڑی بوٹیوں کے اگاؤ میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی. یہ سب محنت صرف ایک بار کرنے کی ضرورت ہے. فصل کی کٹائی کے وقت اناج برداشت کر لیا جائے گا جبکہ باقیات کو کترا مشین کے ذریعے اسی بیڈ پر کتر کر ڈال دیا جائے گا اور بغیر ہل چلائے زیرو ٹیلیج مشین سے دوبارہ بیج بو دیا جائے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح سال ہر سال چلتا رہے گا اور یوں 2 سے 3 سال تک زمین کی زرخیزی بحال ہو جائے گی. ریجنریٹو ایگریکلچر کا دوسرا ماڈل پلین زمین پر زیرو ٹیلیج ٹیکنالوجی کے تحت کاشتکاری کرنا ہے. یہ ماڈل بھی پاکستان میں بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. اس ماڈل کے تحت ایک بار گہرا ہل چلا کر زمین لیزر لیول کر لی جاتی ہے، مطلوبہ بیج کاشت کر دیا جاتا ہے اور فصل تیار ہونے پر اناج کاٹ لیا جاتا ہے جبکہ فصل کی باقیات زمین پر ہی کتر کر ڈال دی جاتی ہے اور فصل کی باقیات سے زمین کو ڈھانپ دیا جاتا ہے. یہی فصلوں کی باقیات وقت گزرنے کے ساتھ آرگینک میٹر میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہر بار ہل چلائے بغیر زیرو ٹیلیج مشین سے بیج کاشت کیا جاتا ہے. فلیٹ زمین پر زیرو ٹیلیج ریجنریٹو ایگریکلچر ماڈل پاکستان میں ہر جگہ لاگو کیا جا سکتا ہے. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس زمین پر گزشتہ 6 سال سے ہل نہیں چلایا گیا
یعنی یہاں زیرو ٹلیج ٹیکنالوجی کے تحت کاشتکاری کی جا رہی ہے اور اس زمین کا رنگ اور اس کی سافٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان بھٹی صاحب سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک بڑا اچھا تھا، میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ پاکستان میں ہم کتنا کام کر رہے ہیں آن ریجنریٹو ایگریکلچر اینڈ سی ایس ایس پرٹیکولرلی۔ Go to our presentation. I think آپ لوگوں کو اب کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ گرین ریجنریٹو ایگریکلچر کس طرح پریکٹس کیا جا رہا ہے پاکستان میں اور کیا کور پریکٹسز ہیں۔ Onwards to the presentation. اب آپ کو اسکرین ویزیبل ہے؟ یس ویزیبل ہے۔ اچھا، climate smart agriculture. Climate smart agriculture is all about کہ we have to play smartly and we need to practice agriculture in a more smarter way، تاکہ اس کو کچھ لوگ climate resilient agriculture بھی کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ climate smart agriculture کہتے ہیں، کیونکہ آنے والے ٹائم میں ہمیں ایگریکلچر میں بہت زیادہ امپیکٹ رہے گا کلائمیٹ چینج کا، تو ہمیں اپنی پریکٹسز کو کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف لے کے آنا ہے، جس میں ہم پروڈکٹیوٹی کو بوسٹ کریں گے، ریزیلینس لے کے آئیں گے اپنے ایگریکلچر میں اور ریڈیوس کریں گے اور ریموو کریں گے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو۔ اس میں ٹرپل ون اپروچ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ این اپروچ دیٹ سپورٹ فارمرز ان اڈاپٹنگ ٹو کلائمیٹ چینج، میٹیگیٹنگ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز اینڈ سسٹینیبلی انکریزنگ agricultural productivity. We talk about the pillars. There are 3 pillars of climate smart agriculture: productivity, adaptation and mitigation. Sustainably increasing agricultural productivity and incomes to ensure food security، جس میں ہم disease resistant and high yielding crop varieties کا استعمال کرتے ہیں۔ I am a plant breeder، تو ہمارا جو پچھلے 10 سال سے ایک ہی کام ہے کہ ہم اس طرح کی ورائٹیز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ایچ ایئر ایک an array of varieties are coming in the market, in wheat, in cotton, in all crops، جو کہ جن کا ڈیزیز ریزسٹنس کوشنٹ زیادہ بہتر ہے، جن کی ییلڈ بہتر ہے، جن کی اڈیپٹیبلٹی بہتر ہے۔ بہت ساری ارلی میچورنگ ورائٹیز ہیں، یعنی کہ جب آپ کا ٹیمپریچر انکریز ہونا ہے اس سے پہلے وہ کراپ میچور ہو جائے گی اور آپ کی کراپ جو ہے وہ ہیٹ اسٹریس سے بچ جائے گی۔ تو اس طرح کی ورائٹیز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اڈیپٹیشن، بلڈنگ ریزیلینس آف پیپل اینڈ فوڈ سسٹمز ٹو کلائمیٹ چینج امپیکٹس، یعنی جو ڈراؤٹس اور فلڈس آ رہے ہیں ہم اس طرح کا فوڈ سسٹم کریٹ کریں کہ آنے والے ٹائم میں ان فلڈس اور ڈراؤٹس کے امپیکٹ سے ہمارے لوگ بچ سکیں اور ایک ریزیلینٹ فوڈ سسٹم ہم لے کے آئیں۔ اس میں ہم نیچے اس پریزنٹیشن میں ہم بات کریں گے کچھ پریکٹسز کی، کچھ پالیسیز کی اور کچھ کیس اسٹڈیز کی جو کہ اڈاپٹیشن کے حوالے سے پاکستان میں پریولنٹ ہے، جس میں ڈراؤٹ ٹالرنٹ کراپس ہیں، فلڈ ٹالرنٹ کراپس ہیں، ایفیشینٹ واٹر مینجمنٹ ہے، اس کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں۔ میٹیگیشن ہے جس میں ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں GHG ایمیشنس کو جہاں بھی پاسبل ہو، فار ایگزامپل پرٹیکولرلی ان لائف اسٹاک سیکٹر، جس میں ہم سنتھیٹک فرٹیلائزر کا یوز ریڈیوس کر سکتے ہیں اور مینیور مینجمنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو CSA فارمنگ پریکٹسز ورلڈ وائڈ اور پاکستان، ہم ان سب کا ذکر کریں گے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ دنیا میں اور پاکستان میں ہم کیا کیا کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ اب واٹر مینجمنٹ اسٹریٹجیز میں ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے اسپیسیفکلی پنجاب گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، وہ HEIS کے اوپر بہت فوکسڈ ہے اور بہت ساری سبسیڈائزڈ پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کہ فارمرز کو ڈرپ اریگیشن اور رین ہارویسٹنگ سسٹمز لگا کے دے رہے ہیں آن ویری سبسیڈائزڈ ریٹس۔ آج سے 4 سال پہلے ایک پروجیکٹ چل رہا تھا جس میں ہم پیئر اپ کر رہے تھے، اسمال منی ڈیمس اسٹیبلش کر کے دے رہے تھے اور فارمر 60-40 کی ریشیو سے، جس میں 60% گورنمنٹ دے رہی تھی سبسڈی اور 40% جو ہے وہ فارمر کا انپٹ ہوتا تھا۔ اس میں ہم اسمال ڈیمس، چیک ڈیمس بنا کے دے رہے تھے فارمرس کو تاکہ ان کا جو ایگریکلچر ہے وہ بہتر ہو سکے ان دا ایریا۔ رین ہارویسٹنگ سسٹمس بنا کے دے رہے تھے۔ ڈرپ اریگیشنز بہت سارے جو آرچرڈز ہیں اسٹیبلش اکراس پنجاب، وہاں ڈرپ اریگیشن آن سبسیڈائز ریٹ پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان میں AWD پریکٹس استعمال کی گئی ہے۔ اگر کچھ لوگ رائس ایریا سے ہوں تو وہ جانتے ہیں کہ جو رائس پیڈیز ہیں وہ ہر وقت پانی سے بھری ہوتی ہیں۔ رائس کی فصل
تھرو آؤٹ پاکستان میں جو ہے وہ فیلڈ جو ہے وہ آل دا ٹائم پانی سے کور ہوتے ہیں. لیکن یہ جو AWD مینجمنٹ ہے اس کے ذریعے ہم آلٹرنیٹ ویٹنگ اینڈ ڈرائنگ لے کے آتے ہیں. اسپیسیفکلی ایری نے اس پہ کام کیا تھا جو انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ فلپینس میں ہے, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ رائس کے اندر ہر وقت پانی کھڑا کرنے دیکھیں, جب بھی پانی کھڑا ہوگا وہ معاشی ایریا ہوگا, وہاں سے GHG ایمیشنز ہوں گی, اوبویسلی وہ میتھین پروڈیوس کرے گا, اور میتھین جو ہے وہ جا کے GHG کو کنٹریبیوٹ کرے گی, تو ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ آلٹرنیٹ ویٹنگ ڈرائنگ پریکٹس لے کے آئیں جس میں آپ جو فیلڈ ہے اس کو ہر وقت پانی نہیں اس میں کھڑا رہے گا. اس میں جیسے ہی سوئل کا جو واٹر کا ٹیبل ہے وہ 15 سینٹی میٹر سوئل کے بلو جائے گا, تو دوبارہ سے آپ جو ہے وہ ویٹنگ پریکٹس کے ذریعے 5 سینٹی میٹر اس کو فل کر دیں گے فیلڈ کو ود واٹر. پھر اگین جیسے ہی وہ واٹر اس کا واٹر لیول ڈراپ کرے گا ٹو دا 15 سینٹی میٹر بلو سوئل, پھر آپ اس کو دوبارہ اس طرح آپ 30% جو ہے نا واٹر وہ بچا سکتے ہیں, بجائے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح ہمارے پاکستان میں کافی ایریا میں پریکٹس کیا جا رہا ہے کہ داموں کی لاہور آپ آگے پیچھے پیڈیز دیکھتے ہوں گے وہ ہر وقت پانی سے بھرے ہوتے ہیں. تو ہم اپنا 30% واٹر جو ہے وہ ایفیشینٹلی استعمال بچا سکتے ہیں اور ایفیشینٹلی سارے پریکٹس کو کر سکتے ہیں. لیزر لیولنگ اگر آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا, اگر آپ کی لینڈ جو ہے وہ لیول نہیں ہے تو آپ کی جو فرٹیلائزر یا واٹر یہ ساری جو پریکٹسز ہیں نا وہ پانی پھر سے ڈھونڈ گے, کیونکہ آپ کی اگر لینڈ ایون نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی کسی بھی آپ میکینیکلی یا جب اسپریڈ کریں گے کوئی بھی فرٹیلائزر یا پانی لگائیں گے تو آپ کی زمین جو ہے وہ نہ ہموار سطح ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی, یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی ریسورسز کی لائک واٹر فرٹیلائزر. تو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لیزر لینڈ لیولنگ کروائیں اپنی زمین کی, تاکہ آپ کی لینڈ جو وہ لیول ہو اور اس کے اوپر جو بھی آپ پریکٹس کر سکیں وہ ایزیلی وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو سکے اکراس دا فیلڈ. تو اس کے حوالے سے بھی پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھی جو ہے وہ سبسیڈائزڈ ریٹس پہ لیزر لینڈ لیولرز پرووائڈ کیے تھے بہت سارے فارمرز کو اکراس پنجاب. اچھا جی, ریزیلینٹ کراپ ورائٹیز اینڈ کیلنڈر ایڈجسٹمنٹ. اچھا, جب میں آج سے 10 سال پہلے آئی جوائنڈ ایز اے سائنٹیفک آفیسر تو اس وقت گندم لگتی تھی اکتوبر کے مہینے میں, ارلی اکتوبر. اب گندم لگنے کا جو ٹائم ہے وہ ہے لیٹ نومبر مڈ یا دسمبر ارلی, کیونکہ اب ہمیں جو ہے نا ہمارا جو کراپنگ پیٹرن ہے ہمیں اپنے کیلنڈر کو ایڈجسٹ کرنا ہے ٹو دا چینجنگ کلائمیٹ, اور آہستہ آہستہ ہمیں اپنی ورائٹیز کو نہ کہ صرف ڈراؤٹ ٹالرنٹ اور ہیٹ ٹالرنٹ اور ڈیزیز ٹالرنٹ بنانے ہیں, ہم نے اپنے کیلنڈرز کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے ٹو دا چینجنگ پیٹرن. تو اب آنے والے ٹائم میں ہمارے کچھ پروجیکٹس آ رہے ہیں جس کے اندر ہم دوبارہ سے ریوائز کر رہے ہیں کیلنڈر جو کراپ کیلنڈر سے اکراس پاکستان. اس میں ڈیولپمنٹ آف ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز, ہیٹ ٹالرنٹ اینڈ پیسٹ ریزسٹنس کراپس لے کے آ رہے ہیں, ارلی میچورنگ میز ورائٹیز, تاکہ اور اسپیسیفکلی ان ویٹ اینڈ کاٹن جس میں ہم ڈراؤٹ ٹالرنٹ ورائٹیز بناتے ہیں اور ہیٹ ٹالرنٹ کاٹن ورائٹیز, تاکہ ہماری جو پروڈکشن ہے اس پہ کوئی امپیکٹ نہ آ سکے, جھیل ڈیمیج نہ ہو سکے. اور ہر سال ہم فارمرز کو یہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ بہتر, کیونکہ ہر ورائٹی کا ایک ہائی ٹائم ہوتا ہے اور ہم ان ایوریج کہتے ہیں جی 10 سال ایک ورائٹی ایک مارکیٹ کو لیڈ کرتی ہے. آفٹر 10 ایئرس اس کا پوٹینشیل لوز ہو جاتا ہے, کیونکہ آنے والی ڈیزیزز کی ریسز چینج ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے کووڈ کا سنا, ان جنرل کانٹیکس اگر میں پارٹ آف ایگریکلچر بات کروں تو آپ لوگوں نے کووڈ کا سنا. کووڈ ایک ایسا اسٹرین تھا جو کہ انفیکشس ہو گیا تھا ٹورڈس ہیومن, ورنہ کووڈ بیسیکلی اینیمل ٹو اینیمل ٹرانسمیشن تھی. تو وہ ریس چینج ہونے سے جو ہے وہ اتنی بڑی ہیومن پاپولیشن کو امپیکٹ آیا. اسی طرح جیسے ہی کوئی ڈیزیز کی ریس پلانٹس میں بھی چینج ہوتی ہے, جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا گندم میں YR یلو رسٹ کا بہت زیادہ اٹیک آتا ہے, تو اس کی ریس چینج ہونے سے پوری جو ٹالرنٹ ورائٹی ہے وہ کولapse کر جاتی ہے. تو آنے والے ٹائم میں آپ کو مزید ٹالرنٹ ورائٹیز جو کہ اوبویسلی ہمارا ڈپارٹمنٹ ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور پروڈیوس کر رہا ہے ورائٹیز لائک ملٹیپل ورائٹیز ہر سال آتی ہیں. تو اور ساتھ کے ساتھ ہم نیوٹرینٹس کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. ہم اپنی ورائٹیز کو, جیسے زنکول کا نام سنا ہوگا, اس میں زنک بہت بہتر ہے ان کمپیریزن ٹو ادر ویٹ ورائٹیز, تو تاکہ ہم جو ہے نا وہ اس کو امپروو کر سکیں. تو ہمارے فارمرز کو نئی ورائٹیز کی طرف شفٹ کرنا ہوگا, نہ کہ وہ اپنا ریمنٹ سیڈ پچھلے سال کا بچا کے رکھیں. اس سال پروڈیوس آئی اس میں سے کچھ سیڈ بیج کے لیے بچا لیا اور کچھ اور اگلے سال وہ لگا دیا.
یہ پریکٹس اب تھوڑا سا کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں مزید ڈراؤٹ ٹالرنٹ جو نئی ورائٹیز آ رہی ہیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو بایوٹک اور ایبایوٹک اسٹریسز میں زیادہ اچھی بہتر ہوتے مدافعت کرتی ہیں. اچھا جی اگین سی ایس سے میں نے آپ کو کہا تھا یہ ساری چیزیں نا انٹیگریٹڈ سی بڑی ہولسٹک سی اپروچ ہے. تمام پریکٹس جو ہے نا اوور لیپ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں بھی وہی ہے کنزرویشن ایگریکلچر, IPM, INM, انٹیگریٹڈ نیوٹرین مینجمنٹ, کس طرح بائیولنس فرٹیلائزرز یوز کر سکتے ہیں, کس طرح بایو پیسٹیسائڈس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں, کس طرح رینیویبل انرجی کا استعمال کر سکتے ہیں. اکراس پنجاب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولر پاورڈ واٹر پمپس لگائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے, اور ابھی جو ہے ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں سولر سسٹمز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے, اور ساتھ کے ساتھ جو سولر پینلز کے نیچے ویجیٹیشن گرو کرنے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے اس کو بھی ہم لے کے آ رہے ہیں ود ان پنجاب, تاکہ ہم جو ہے وہ اسے امپروو کر سکیں, اپنی پروڈکشن کو انہانس کر سکیں اور ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر سکیں سارے پاکٹ آف لینڈ. تو کنزرویشن ایگریکلچر اگین وہی ہے, نو ٹیلج, کور کراپنگ. اچھا اب یہ کیس اسٹڈی ہے سسٹینیبل ایگریکلچر ان پاکستان, جس میں WWF نے کام کیا تھا اور ان کا ایک پروجیکٹ تھا ریجن ایگری پروگرام کے نام سے, بھاولپور پنجاب. آپ اپنے یہ ٹاپ رائٹ پہ ایک دیکھ رہے ہوں گے, یہ بیسیکلی ایک پٹ ہے جس کے اندر فرٹیلائزر کو ڈالا گیا ہے, مینیور کو ڈالا گیا, فارم یارڈ مینیور کو, اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ فرٹیگیشن کی جا رہی ہے اکراس دا فیلڈ. یعنی آپ کا جو فرٹیلائزر ہے, فارم یارڈ مینیور ہے, وہ جو ہے اس کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے پانی کے تھرو. اس پریکٹس کو فرٹیگیشن کہتے ہیں, اور یہ جو ہے انہوں نے پریکٹس کیا ان بھاولپور, اور اس سے بڑے اچھے جو ہے وہ ریزلٹس آئے. انہوں نے 680 ہیکٹیئرز کے اوپر جو ہے وہ فارمرز کو ریجنریٹو ایگریکلچر پریکٹس کروائی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ریجنریٹو ایگریکلچر کے پرماننٹ بیڈز بنے ہوئے ہیں جن کو فرٹیگیشن کی جا رہی ہے اور جن کے اوپر جو ہے وہ ریجنریٹو ایگریکلچر پریکٹس کی جا رہی ہے. تو یہ صفائی ٹیکسٹائل ملز والوں نے پارٹنرشپ کی تھی WWF کے ساتھ, اور WWF نے جو ہے وہ ٹریننگ دی تھی فارمرز کو, اور اس کے 189 فارمز جو ہیں اس کے اندر انوالو تھے, اور اس سے کافی جو ہے نا کراپ ڈائیورسفیکیشن لے کے آئے, انٹیگریٹڈ لائف اسٹاک لے کے آئے, کراپ روٹیشن کور کراپس لے کے آئے, ریڈیوس ٹیلج لے کے آئے, ریڈیوس ٹیلج زیرو ٹیلج کو پریکٹس کیا, سولر پاورڈ ٹولس کو پریکٹس کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو آؤٹ کمس ہیں وہ بڑے, یہ جو نیچے پکچر میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ بیسیکلی ایک سٹرس کا آرچرڈ ہے, اور اس کے درمیان میں انٹر کراپنگ کی گئی ہے, پاسچرز کی جگہ چھوڑی گئی ہے تاکہ جو گریزنگ کو پریکٹس کیا جا سکے. تو یہ ایگرو فارسٹری کا اور ریجنریٹو ایگریکلچر کا بہت اچھا ایگزامپل ہے. 40 to 50% ریڈکشن ان سنتھیٹک پیسٹیسائڈ یوز. obviously جب آپ ریجنریٹو پریکٹسز کریں گے, جیسے کہ میں نے آپ کو بھی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا, کہ جب آپ کی کراپ کور میکسیمائز ہو جائے گا تو اب بہت زیادہ کم آپ کو پیسٹیسائڈ استعمال کرنا پڑے گا یا ویڈی سائڈ کا استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ انویسو ویڈس جو ہے بہت ساری جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی آفٹر دیٹ. ریپلیسمنٹ آف کنونشنل مشینری وتھ سولر پاورڈ آلٹرنیٹیوز, جیسے کہ اس سے آپ کی اوبیسلی جب آپ ٹریکٹرز یا جنریٹر پاورڈ استعمال کریں گے واٹر پمپس, تو آپ کی جو ہے وہ کاربن ایمیشنز بڑھیں گی, تو آپ کوشش کریں کہ آپ سولر کی طرف لے کے آئیں. 14% of farmland allocated for conservation efforts to support biodiversity, improve soil health, reduce reliance on synthetic inputs. اس کے حوالے سے ایک اور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک WWF نے ایک اور پروجیکٹ کیا تھا ریجنریٹو پروڈکشن لینڈسکیپ کولیبریٹو کے نام سے, RPLC, اور انہوں نے جھنگ ساہیوال کے ایریے میں 5 سال اس کو پروجیکٹ کو اب یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس کے اندر بلوچستان, وارکھن, لسبیلا, ان سارے ایریاز کے جو ہے نا تقریباً 50,000 فارمرز انکلوڈ ہوں گے, اور وہاں پہ وہ ان کو رجسٹر کرنے جا رہے ہیں ایز ریجنریٹو ایگریکلچر فارمرز, جو کہ پریکٹس کریں گے ریجنریٹو ایگریکلچر کو. اور الٹیمیٹلی گول یہی ہے کہ آپ ریسٹور کریں گے سوائل ہیلتھ کو, واٹر ریسورس مینجمنٹ کو امپروو کریں گے, اور انہانس کریں گے اسمال لینڈ ہولڈنگ فارمر کی انکم. اٹ از ویری پرٹیننٹ ٹو سے ہیئر کہ پاکستان کا جو بگیسٹ فارمنگ کمیونٹی کا حصہ ہے وہ اسمال لینڈ ہولڈنگ فارمر ہے. بہت کم فارمر ہے جو کہ ویل اسٹیبلشڈ ہے, اور وہ بگ فارمرز کی اس میں آتا ہے
لیکن بہت زیادہ بڑی جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی اسمال لینڈ ہولڈنگ فارمر ہے. فریگمنٹڈ لینڈ ہے, یعنی وہ ڈیوائڈیڈ لینڈ ہوتی ہے. آپ اگر کوٹوا ریجن کی بات کریں تو یہاں پہ فریگمنٹڈ لینڈ بہت بڑا ریزن ہے. آپ کی اسمال پاکٹس ہیں, آپ کے پاس ایک بڑا چنک آف لینڈ نہیں ہوتا جس کے آپ اوپر ایگریکلچر کی بہت ساری پریکٹسز کو لے کے آ سکیں. فریگمنٹڈ لینڈ ہوتی ہے, کوئی کچھ ڈویژن ہوتی ہے وہ آپس میں فیملی کے اندر, اور کوئی پیس یہاں پہ لینڈ کا 2 کنال کا, کوئی 6 کنال کا وہاں پہ ہے, اس طرح. تو یہ بہت ساری ریزنز جو ہے نا اوور آل اکنامک ریٹرنس کو امپیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں اپنی پالیسیز کو اس حوالے سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسمال لینڈ ہولڈنگ فارمرز کو ٹارگٹ کریں اور ان کے اکنامک ریٹرنس کو بہتر کر سکیں. تو ہمارے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم اسپیسیفکلی اس پورے پروجیکٹ کے یہی ہے کہ ریڈیوس کیا جا سکے فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ یوز, اور نیچر بیسڈ سولوشنس کو پروموٹ کیا جا سکے جو کہ ریجنریٹو ایگریکلچر میں آتے ہیں. اس کی حوالے سے FAO جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے وہ بھی ایک پروجیکٹ کر رہی ہے رائس انٹینسیفیکیشن کے اوپر سندھ پروونس میں, جس میں وہ 80,000 اسمال لینڈ ہولڈنگ فارمرس کو SRI پریکٹس کروا رہے ہیں, اور جو رائس کی پروڈکشن ہے اس کو انہانس کر رہے ہیں ان سندھ. اس کے اندر وہ ایک DR92 ورائٹی لے کے آئے ہیں جو کہ فلڈ ریزسٹنٹ ورائٹی ہے, اور وہ فارمرز لگا رہے ہیں تاکہ ان کی ایک تو رائس پروڈکشن امپروو ہو سکے ایریا کی, اور فارمرز کو اپارٹ مطلب جس طرح اس کے اندر فلڈ ریزسٹنس ہے تو فارمر کی جو اکنامک ریٹرن ہے وہ بہتر ہو سکے. اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ فارمر کی انکم کو بہتر کیا, ان پٹ ایفیشنسی کو امپروو کیا, اور ایک ہائر کراپ ییلڈس کو انشور کیا وائل پروٹیکٹنگ سوائل اینڈ بایوڈائیورسٹی. تو اس میں ایک فارمر ہے, اس نے واٹر یوزیج کو 30% اور لیبر کاسٹ کو جو ہے نا وہ ریڈیوس کیا ہے بائی پریکٹسنگ SRI. یہ بیسیکلی اچھا. اب بہت ساری جو کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز ہیں نا کراپ وائز بھی, وہ بھی یہاں پہ میں نے لسٹ کی تھی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں, اور بہت ساری اوور لیپ کرتی ہیں آبویسلی. کچھ پریکٹسز ویٹ, کاٹن, رائس میں سملر ہیں, کچھ ڈفرینس ہے کراپ ٹو کراپ. تو یہ ساری میں نے یہاں لسٹ کی تھی. لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیل. اچھا, یہاں پہ ایک گلوبل کیس اسٹڈی تھی سسٹینیبل ایگریکلچر کی USA کی, جس کے اندر انہوں نے پیرینیل ویٹ لگائی تھی. انہوں نے بیسیکلی کراس کروایا تھا ڈیورم ویٹ کا ایک لینڈ ریس کے ساتھ, اور اس سے انہوں نے پیرینیل ویٹ جنریٹ کی جو کہ 6 to 9 ایئرس ایک ایریا میں لگی رہی, اور ان کمپیریزن ٹو دا کنزرویٹو ییلڈ کنزرویشنل پریکٹس آف ویٹ, اس کے کمپیریزن میں 60% ییلڈ زیادہ دیتی ہے. یعنی پیرینیل سسٹم, اگر آپ نان ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے تو میں آپ کے لیے بتا دوں, پیرینیل گرین کراپ ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ اسے لگا دیتے ہیں تو وہ ہر سال آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ 6 سال تک لگی رہتی ہے, اور اس سے آپ پروڈکشن لیتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. اگلی دفعہ پھر اس پہ فصل آ جاتی ہے, پھر اس کا پروڈیوس آ جاتی ہے, پھر آپ اسے ہارویسٹ کرتے ہیں, پھر اگلے سال. تو وہ اس کو آپ کو بار بار لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ کم سے کم استعمال ہوتے ہیں اور آپ کی پروڈکشن میکسیمائز ہو جاتی ہے. تو یہ لینڈ انسٹیٹیوٹ جو USA کا انہوں نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے. اسی طرح کنزرویشن ایگریکلچر برازیل میں پریکٹس کی جا رہی ہے. یہ آپ باٹم رائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نو ٹل پریکٹس اور کور کراپس کے ذریعے کراپ روٹیشن کے ذریعے کس طرح انہوں نے سوائل ہیلتھ کو امپروو کیا ہے, اور یہ جو اسٹرپ کراپنگ کی ہوئی ہے اس سے کس طرح وہ پروڈکشن اپنی انکریز کر رہے ہیں. اسی طرح کیوبا میں کیونکہ ان کے پاس سوویت یونین جب کولیپس ہوئی تھی تو ان کے پاس اس ٹرانزیشن فیز میں بہت ساری جو ہے نا اکنامیکلی وہ اتنے ساؤنڈ نہیں تھے کہ وہ بہت ساری ماڈرن انٹرونشن لے کے آ سکتے اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں. تو انہوں نے اس لیک آف انپٹس, لیک آف امپورٹڈ کیمیکلز اور مشینری ہوتے ہوئے, ان کے پاس نہیں تھی مشینری ماڈرن, ان کے پاس امپورٹڈ کیمیکلز نہیں تھے, لیکن انہوں نے پھر بھی اچیو کی فوڈ سیکیورٹی تھرو ڈائیورسفائڈ فارمنگ. انہوں نے اپنے لوکل فوڈ پروڈکشن سسٹمز کو اتنا اسٹرانگ کر لیا تھرو آرگینک ایگریکلچر, تھرو آرگینک مینس, آرگینک ان کی ساری ریلائنس بایولوجیکل پیسٹ کنٹرول اور آرگینک فرٹیلائزرز پہ تھی. اور انہوں نے اپنے ان آرگینک پریکٹسز کے ذریعے اپنے ایگریکلچر کو اسٹرینتھن کیا اور اپنی ایگرو ایکالوجی کو بہتر کیا, اپارٹ آف واٹ ایور مشینری, کسی بھی مشینری کا استعمال نہیں کیا, کسی بھی کیمیکل فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈ کا استعمال کیا. تو ان کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ کس طرح انہوں نے
جوبینیٹ کیا اپنے سارے ایگرو ایکالوجی کو. اسی طرح سکم انڈیا کا ایک ایریا ہے, اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو, جس کو انڈیا نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ایک سرٹیفائڈ آرگینک فارمنگ ایریا ہے, اور اس کو 100% جو ہے وہ ٹرانزیشن کر کے ٹورڈز آرگینک ایگریکلچر سسٹم. انہوں نے بین کر دیے کسی بھی قسم کے, سکم میں لوگ کسی بھی قسم کا پیسٹیسائڈ نہیں خرید سکتے, کسی بھی قسم کا فرٹیلائزر نہیں خرید سکتے, اور گورنمنٹ نے فارمرز کو ٹرین کیا ہے اور انشور کیا ہے کہ لوگ بایو ڈائیورسٹی کو اور سوائل ہیلتھ کو امپروو کر سکیں تھرو آرگینک مینس, بائی یوزنگ آرگینک فرٹیلائزر, بائی یوزنگ آرگینک پیسٹیسائڈ. تو یہ ان کی بڑی اچھی ایک اچیومنٹ ہے ان سکم. اب یہ بھی ہمارے پاس بہت اچھی کیس اسٹڈیز تھی, روٹس ٹو ڈیپ اور فرام سینڈ ٹو سوئل, جو کہ آن دا لیفٹ ہمارے پاس ایک یو ایس کی ایگزامپل تھی جس میں انہوں نے پاسچرز کو امپروو کیا تھرو روٹیشنل گریزنگ, اور ہمارے پاس آن دا رائٹ ایک چائنا کی ایگزامپل تھی کس طرح انہوں نے پورے ڈیزرٹ کو ٹرانسفارم کیا ان ٹو ایگریکلچرل فارمس. تو لیٹر آن میں آپ کو یہ ویڈیوز اس پہ, کیونکہ یہاں پہ آبویسلی یہ پلے نہیں ہو رہی, تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح جو ہے انہوں نے ایک ملچ, ایک نیچرل بیسڈ ملچ کو استعمال کر کے ڈیزرٹ کو ٹرانسفارم کر لیا, اور اس سے جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکشن حاصل کر رہے ہیں. سو you know where there is a will there is a way. تو it's all about that. ہم اپنے آنے والے ٹائم میں ہمیں جس طرح دنیا کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس طرح ہمیں مور پاکٹس چاہیے اکراس دا ورلڈ جو کہ فوڈ جنریٹ کر سکیں, کم سے کم زمین کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لی جا سکے, جس میں آپ کی سینڈ بھی ایک ٹائم میں آپ کو آپ کے ڈیزرٹس بھی آباد کرنے پڑیں گے. ایک پروجیکٹ تھا جس کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ باٹم آف اوشنس استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے پورے بنائے ہوئے ہیں, اپنے فارمس بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ وہ جو ہے پروڈکشن حاصل کر رہے ہیں فرام ریورس کے اندر پروڈکشن لے رہے ہیں. مطلب ہمیں اپنے جو ہے نا وہ ورٹیکل فارمنگ سے لے کے اپنی ورٹیکل گارڈننگ ہر چیز میں امپروو کرنا پڑے گا چینجنگ ٹائم کے ساتھ, آنے والے ٹائم کے ساتھ. اچھا, یہ اپروچ, اب ہمارے پاس سب سے اچھا سوال اور بڑا سوال یہ آتا ہے جی کون سی اپروچ بیسٹ ہے. کوئی فارمر پوچھتے ہیں جی کہ یہ ساری جو آپ نے بتائی ہیں یہ میں کر سکتا ہوں, تو اس کا سب سے اچھا آنسر یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری پریکٹسز ایک فارمر کے لیے ٹیلر میڈ ہو جاتی ہیں. یعنی میرے کوئی بھی فارمر, کوئی بھی فار ایگزامپل ایک فارمر مری میں بیس کر رہا ہے, اس کی نیڈس بالکل ڈفرینٹ ہے فرام اے فارمر جو لاہور میں بیس کر رہا ہے, یا فرام اے فارمر جو کہ بھکر میں بیس کر رہا ہے. تو آپ کو فارمر, اس کی ریسورسز, اس کا فارم لینڈ, اس کی ہر اس چیز کو دیکھ کے ایک نئی اسٹریٹجی اسے دینی پڑے گی, ایک ٹیلر میڈ سولوشن بنا کے دینا پڑے گا ایک سسٹینیبل ایگریکلچر کا, جس سے وہ اپنی ایکولوجیکل ریسٹوریشن بھی کر سکے, سوائل ہیلتھ کو بھی بہتر بنا سکے, بایو ڈائیورسٹی کو بھی انکریز کر سکے, اور اوور آل اپنی پروڈکٹیوٹی کو سسٹینیبل مینر میں انکریز کر سکے. تو یہ اگر ہم جب بھی بات کریں گے تو جیسے ریجنریٹو ایگریکلچر کا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے سوائل ہیلتھ کے اوپر, بایو ڈائیورسٹی کے اوپر, اور کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کا فوکس ہوتا ہے پالیسی اورینٹیڈ فریم ورک, بیلنسنگ پروڈکٹیوٹی, اڈاپٹیشن اینڈ میٹیگیشن. یعنی جیسے جیسے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے ویسے ویسے ہم اپنی پالیسی اور اپنی جو فوڈ سسٹمس ہیں اس کو مور اڈاپٹیبل بنائیں ٹو چینجنگ کلائمیٹ. اس میں ہم میٹیگیشن اسٹریٹجیز لے کے آئیں, ایسی کراپس لے کے آئیں جو کہ آنے والے ٹائم میں زیادہ, اب جیسے کسی نے کینوا کا نام سنا ہوگا, پچھلے دنوں بڑا ان تھا, اور ایز گندم کا ایک بڑا اچھا آلٹرنیٹو ہے کینوا. اگر کسی کو گلوٹن الرجی ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کینوا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا آلٹرنیٹو ہے گندم کا. تو اسی طرح پاکستان کے اندر ایک ٹائم میں سائسل پلانٹ بہت ان ہوا تھا, اور سائسل پلانٹ جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس سے آپ بہت ساری پروڈکٹس ویلیو ایڈیشن کر کے اس کی بہت ساری پروڈکٹس لے سکتے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں آرچرڈ اسٹیبلشمنٹ پہ کام ہوا. ابھی ہم مری کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ایووکیڈو کے اوپر. ایووکیڈو ایک ہائیلی پرائزڈ, ایک بڑی اکنامیکلی وائبل کراپ ہے, اور ہم ایووکیڈو کی ورائٹیز بھی لے کے آئے ہیں جو پاکستان میں لوکلی اڈاپٹیبل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی پروڈکشن کو انکریز کرنے جا رہے ہیں اکراس دا ناردرن پارٹ آف پنجاب. اسی طرح ہماری بہت ساری ویجیٹیبل کراپس ہیں جو کہ بڑی اچھی پروڈکشن دے سکتی ہیں, اور ان کی ورائٹیز ہم لے کے آ رہے ہیں جو لوکلی اڈاپٹیبل ہے.
اسی طرح جو ہمارا پروجیکٹ تھا یو ایس ایڈ کے ساتھ کولابوریشن میں تقریباً 9.6 بلین تھا، اس کے اندر ہم نے امپورٹ کی تھی ورائٹیز فرام اسپین، اٹلی، ٹرکی، اور ہم نے ان کو اپنی لوکل ورائٹیز کے ساتھ کراس کروا کے لوکل اڈیپٹیشن لے کے آئے تھے اور لوکلی اڈیپٹیبل ورائٹیز بنائی تھی. اور اس وقت یہ 10 سال کی محنت میں ہمارا جو آلو سیکٹر ہے وہ بہت بہتر ہو گیا. اسی طرح ہمارے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان ساؤتھ پنجاب جو کہ ریلیٹڈ ٹو ڈیٹ فارمنگ ہے، کھجور کی فارمنگ کے ہیں. بہت ساری ڈفرینٹ جو ہے نا پپیتے کے بہت سارے فارمز آپ کو جہلم میں ملیں گے جس میں لوگوں نے 40 لاکھ ایک ایکڑ سے پروڈکشن لی ہے. اسی طرح گریپ کی بہت ساری ورائٹیز پنجاب گورنمنٹ نے سبسڈائز ریٹ 10 روپے پہ ایک ورائٹی آپ کو مل رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنا آرچرڈ اسٹیبلش کریں. آپ کو ساری ٹیکنیکل جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، ڈیٹیلز فراہم کی جائیں گی فرام دا ڈپارٹمنٹ. تو ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم اس میں مزید بہتری دیکھیں گے. اچھا جی، اب اس میں آ جاتی ہے کمپلیمنٹری پاتھ ویز ٹو سسٹینیبلٹی. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا سائنرجی اینڈ اوور لیپ، اس میں تمام پریکٹسز جو ہے نا وہ اوور لیپ ہے. جو جس کو جس پریکٹس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ کی فارمنگ لینڈ کے لحاظ سے، آپ کی ریسورسز کے لحاظ سے، آپ کی ایکولوجیکل زون کے لحاظ سے، آپ کی کلائمیٹ کے لحاظ سے، آپ اس پریکٹس کو اڈاپٹ کر کے اپنے جو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہے اسے انہانس کر سکتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. کنکلوژن یہی ہے جی کہ دیر ازنٹ اے بیسٹ سنگل بیسٹ اپروچ. ہمیں یہ لیکچر ملا تھا ٹیلر اسمائتھ کی طرف سے، وہ یو ایس اے بیس تھی اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ساری اسٹریٹجیز ایک بندہ اڈاپٹ کر لے اور اس کی پروڈکشن انکریز ہو جائے گی. نہیں، ہر بندہ اپنے ریسورسز اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے اڈاپٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا پورا ایگریکلچر سیکٹر ریفارم کر سکتا ہے. کیونکہ اگر ہر بندہ انڈیویجولی ان پریکٹسز کو لے کے آئے گا تو الٹیمیٹلی جو ہے ان دا لانگ رن ہم بڑے سسٹینیبل مینر میں اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں گے. اچھا جی، سمری اینڈ ریکمنڈیشن کی بات آ رہی ہے تو کی ٹیک اویز یہی ہے کہ ریجنریٹو ایگریکلچر اینڈ کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر ریپرزینٹ کرتے ہیں پیراڈائم شفٹ essential for Pakistan's agriculture future. These approaches revive degraded soils, restore biodiversity, sequester carbon and reduce vulnerability to climate shocks. سکسیزفل کیس اسٹڈیز میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں جو میں آپ کو پریزنٹ کر سکتی ہوں اور گروپ میں بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ان تمام پریکٹسز کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہے اوور آل فارمرس کی فارمنگ کمیونٹی پر. ریکمنڈیشن میں یہی ہے کہ آپ سپورٹو پالیسیز لے کے آئیں، ریگولیٹری فریم ورکس لے کے آئیں. اب پچھلے سال اگر کوئی ایگریکلچر سیکٹر سے وہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ صرف ہماری پالیسیز کی وجہ سے جو ویٹ فارمر تھا اس کوئی وہ بیچارہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کی انٹیسپیشن تھی جی کہ مجھے 3,000 پلس 3,500 4,000 تک وہ ریٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جی کہ ہمیں ملے گا. لیکن جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تو وہ ریٹ اتنا کم تھا کہ فارمرز جو ہے وہ مڈل مین کے ہاتھوں پھر سے ذلیل ہوا. تو ہمیں اپنی پالیسیز کو ایسا بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے ریگولیٹری فریم ورکس کو ایسا بنانا پڑے گا کہ نہ کہ وہ کیٹر کر سکیں اسمال لینڈ ہولڈنگ فارمرز کو، پر کراس سمجھ سکیں کہ ہم جو ہے اگر ایک فارمر پروڈیوس کر رہا ہے وہ اس پروڈکشن کا اسے الٹیمیٹلی فائدہ بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی انپٹس اس کی سارا جو اس نے اس میں خرچہ کیا ہوا ہے اسے پورا ہی نہ ہو سکے. اب ہمارے گندم میں بھی یہی تھوڑا سا پچھلے دنوں فرٹیلائزر کا کافی ایشو ہوا تھا، یوریا کھاد نہیں مل رہی تھی، ڈی اے پی نہیں مل رہی تھی. تو ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنے ریگولیٹری فریم ورک کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو بہتر بنانا پڑے گا. اور ابھی بلکہ یہ ریسنٹلی میرے پاس کوپیا کے ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے جو کہ ڈاکٹر پاک انتائے کوریا سے ہیں، اور وہ مجھ سے ان کا ایک ہی سوال تھا کہ پاکستان میں آپ لوگ ایکسپورٹ بیسڈ ایگریکلچرل سسٹم پہ کیوں نہیں جاتے؟ یعنی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کراپ کی اگر آپ ایکسپورٹ پوٹینشیل زیادہ ہے آپ اپنے فارمرز کو رجسٹر کریں، ان کو کہیں کہ ہم آپ کو سیڈ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ لگائیں، آپ اس کی پروڈکشن لیں اور ہم آپ کو ایک ساؤنڈ اکنامک ریٹرن دیں گے. تو ہمیں بہت یہ پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے، اور ہماری پالیسیز کو جو ہے نا وہ ہماری پنجاب ایک بریڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان کے لیے،
4 اضلاع اگر گندم پروڈیوس کریں تو پورا پاکستان بیٹھ کے کھاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو یوکرین سے گندم امپورٹ کرنی پڑے تو یہ صرف آپ کی ان پالیسیز اور بیڈ پالیسیز کی وجہ سے ہے. اگر آپ اس نہج پہ آ گئے کہ آپ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہونے کے باوجود شوگر کین انڈسٹری آپ کی کولیپس کر رہی ہے, تو یہ ساری صرف یہ پالیسیز بہتر اور یہ فریم ورک, ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے پاکستان میں. اسی طرح آپ کو جو ڈائیورس فائنینسنگ اسٹریمس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, ان کولیبوریشنس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے, اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ان کی انٹر لنکیجز کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ انٹر لنکڈ ہوں اور وہ سینٹرلائزڈ ہوں. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک بات ان ایزی وے سمجھاؤں, ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کا جب ایک وار کا وہ سیناریو ہوا تھا تو اس کے اندر پاکستان جو ایئر فورس تھی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ان کے تمام جو ریسورسز تھے وہ انٹر لنک تھے. ان کے پاس 2-3 ریسورسز انٹر لنکڈ ہونے کی وجہ سے ایک کلیئر پکچر آ رہی تھی کہ اچھا یہ سینیریو ہے, ہمیں یہ پوٹینشیل ہمارا جو ہے نا وہ اسٹرائکنگ میتھڈ ہونا چاہیے. تو آپ کے جب سارے ادارے انٹر لنکڈ ہو جائیں گے تو بڑا ایزی ہو جائے گا ان سب کی ایفرٹس کو ایک جگہ کانسنٹریٹ کرنا, اور ان کی کلیکٹیو ایفرٹ سے سارے ادارے کو ایک بینیفٹ ہوگا جو کہ الٹیمیٹلی فارمنگ کمیونٹی کو ہوگا. ریڈنڈنٹ پریکٹس کو ہم ایلیویٹ کر سکتے ہیں اس طرح. اس میں ہمیں اپنی R&D کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از سم تھنگ جس سیکٹر سے میں بھی بلانگ کرتی ہوں اور وہاں پہ بجٹ کا فقدان ہے, سو ہمیں اس حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کو ٹائم ٹو ٹائم امپروو کر سکیں آنے والے ٹائم کے ساتھ, اس کلائمیٹ چینج کے ساتھ. فاسٹر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرامس ٹو اکوپ فارمرز اینڈ یوتھ ود ماڈرن سسٹینیبل فارمنگ ٹیکنیکس. سو یہ میری فائنل تھاٹس اگر آپ لے کے اس پہ بات کریں تو اس میں یہی ہے ٹرانسفارم. میں سب سے اینڈ پہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں یوتھ سے بات کر رہی ہوں تو یوتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی ڈرائیونگ فورس ہے. ہماری 60% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے, اور ہمارے پاس یہی سب سے بڑا خزانہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے یہ جو ہمارے ایجنٹس آف چینج ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکیں اور کلائمیٹ اسمارٹ ٹرانزیشن کے لیے استعمال کر سکیں, جس میں ہم ان with their energy, adaptability and digital skills, young people can leverage technologies like precision farming, remote sensing, AI-driven crop management. They can also build agri startups focused on sustainability and resilience. I practically know people جو کہ agri startups اپنے انہوں نے initiate کیے ہوئے ہیں. کچھ لوگ اوملا سے بھی ہیں, جیسے کہ ہمارے ساتھ نور ہیں, ان کی سندھ گرین فاؤنڈیشن ہے اور یہ بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں سندھ میں ایگریکلچر سیکٹر میں. کچھ ہمارے فیلوز تھے جو کہ مشروم فارمنگ پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں محسن رضا ہیں جو کہ بینکنگ سیکٹر سے ہیں, ZTBL سے ہیں, زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ سے, وہ بھی نئے جو پروجیکٹس ہیں ان کو لانچ کر رہے ہیں. تو ہماری یوتھ جو ہے وہ ایکٹیولی انگیج ہوگی تو ہم اس سیکٹر کو زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. اینڈ کین آلسو ایکٹ ایز کلائمیٹ اسمارٹ ایمبیسیڈرز تھرو اویئرنیس اینڈ پریکٹس پروگرامس. ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں, ہوملاس کا ہے, WWF کا ہے, CGIAR کی یوتھ لیڈرشپ پروگرام ہے جو کہ مینٹورشپ پرووائڈ کر سکتا ہے ینگ لیڈرس کو اور اسکیل کر سکتے ہیں ہم سولوشنس کو. اس کے حوالے سے بلکہ میں یہاں ایڈ کرنا بھول گئی, پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آفر کرنے جا رہی ہے انٹرنشپس ٹو ایگریکلچر اسٹوڈنٹس, اور اس انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے ان کو ایک فکس سیلری بھی ملے گی اور وہ ایگریکلچر سیکٹر میں رہ کے کام بھی کر سکیں گے اور اسے سمجھ سکیں گے اور اسکیل کر سکیں گے سولوشنس کو. سو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اس میں یوتھ کی انوالومنٹ جو ہے نا, جو اس میں انٹر جنریشنل اکویٹی اور انوویشن ہے, یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہی والی بات ہے کہ آپ کی یوتھ جب تک نہیں سمجھے گی کہ اس سیکٹر کی کیوں ضرورت ہے پاکستان کو, اور کیوں یہ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی تبھی ہو سکتی ہے جب ہماری یہ جو جنریشنل گیپ ہے یہ ختم ہو اور یہ جنریشنل اکویٹی آ سکے, انوویشن کو ہم پیئر اپ کر سکیں ایکسپرٹیز کے ساتھ, اور ہم اس فوڈ سسٹم کو جو ہے نا وہ سسٹینیبل بنا سکیں. ادھر کچھ میری اپنی ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ میں پچھلے 10 سال میں کرتی آئی ہوں. میں سیریل چک پی سیریل کے ساتھ لیگیومس کر لیں, فوڈر کر لیں. ابھی میں پوٹیٹو بریڈر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. پریویسلی میری ایک ویرائٹی ہے فتح جنگ 2016 کے نام سے, جو کہ ایک بہت اچھی ڈراؤٹ ٹالرنٹ اور وایا ریزسٹنٹ ویرائٹی ہے. جب 2018 میں وائی آر کا ایک ایپیڈیمک آیا تھا
تو اس کے اندر کافی اچھا رسپانس تھا فتح جنگ 2016 کا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مختلف ایکٹیویٹیز. یہ فی الحال کیونکہ میں مری میں بیسڈ ہوں تو یہ ہماری مری سے کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مری میں جو ہے نا وہ ٹیرس فارمنگ پریکٹس کی جاتی ہے کیونکہ ساری لینڈ جو ہے وہ اراؤنڈ دا ہلز ہوتی ہے, تو آپ ٹیرسز بنا کے فارمنگ کرتے ہیں. اور ہم وہاں پہ مری کا جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از بیسٹ فار پوٹیٹو اینڈ شوگر کین سیڈ پروڈکشن. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ پوٹیٹو کا جو سیڈ بن رہا ہے یا گنے کا سیڈ بن رہا ہے. مری کا جو لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کر لیں, اس کا سی لیول سے آلٹیٹیوڈ لے لیں, وہ سب اس کا کلائمیٹ بیسٹ ہے فار سیڈ پروڈکشن. اور وہاں پہ ہم سیڈ پروڈکشن لے رہے ہیں. اور یہ جو آپ کو باٹم پہ نظر آ رہا ہے یہ ٹرو پوٹیٹو یا بوٹینیکل سیڈ ہے پوٹیٹو کا, جو کہ ہم مری میں لیتے ہیں. یہ آپ کو آن دا ٹاپ رائٹ نظر آ رہا ہوگا کہ ہائبریڈائزیشن پریکٹس جو ہوتی ہے نا, وہ اگر کچھ یہاں پہ ایگریکلچر کے بچے ہیں انہیں سمجھ آ جائے گی کہ بیسیکلی ہائبریڈائزیشن پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسند کے 2 پلانٹ پیرنٹس لیتے ہیں, ایک فیمیل ایک میل. ان کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, ان کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں. کسی کے اندر ڈیزیز ریزسٹنس اچھی ہے, کسی کے اندر ییلڈ اچھی ہے. ہم ان کا کراس کرواتے ہیں. یہ جو بڈ سٹیج ہوتی ہے نا جس کے اندر ابھی فلاور جو ہے وہ فرٹیلائز نہیں ہوا ہوتا, اس سٹیج پہ ہم اس کے اینتھرز ریموو کر دیتے ہیں مینولی, اور اس کو اپنے جو چوائس کے پوائنٹ سے کراس کرواتے ہیں, اور اس سے ہم یہ جو ہے نا فروٹ حاصل کرتے ہیں. فروٹ کہہ سکتے ہیں یا سیڈ کہہ سکتے ہیں. وہ سیڈ جو ہے آگے جب بن کے ایک ورائٹی کے طور پہ ہم ریلیز کرتے ہیں آفٹر سبسیکوینٹ 10 to 12 years ڈپینڈنگ آن دا پلانٹ. تو یہ ہمارا کور ورک ہے. اس میں جو میرا سب سے I really want to discuss about the speed breeding here because speed breeding میرا PhD کا پروجیکٹ بھی ہے انشاءاللہ. تو اسپیڈ بریڈنگ جو ہے وہ بیسیکلی ناسا نے پریکٹس کیا تھا بیک ان few years ago, جس میں انہوں نے اگر کسی نے مارشین مووی دیکھی ہو تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ جو اس میں ایکٹر ہے مووی ایکٹر وہ گرو کر رہا ہے پوٹیٹو ان اسپیس. تو جو اسپیسیفک LED لائٹس کا استعمال کرتے ہوئے ہم کراپ کی گروتھ کرواتے ہیں اور اس سے پروڈکشن حاصل کرتے ہیں. اسپیڈ بریڈنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کراپ کا جو سائیکل ہے اس کو کم سے کم, یعنی بریڈنگ سائیکل ہمارا ہوتا ہے ایک کراپ گندم لگتی ہے 5 سے 6 مہینے میں, لیکن اگر ہم اسپیڈ بریڈنگ کے ذریعے استعمال کریں تو گندم کی پروڈکشن آ جاتی ہے 40 to 42 days. 40 سے 42 دن کے اندر آپ کے پاس گندم کی پروڈکشن آ جاتی ہے, سیڈ آ جاتا ہے. وہ اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ نیچرلی گندم کو کسی بھی پودے کو سن لائٹ کی ضرورت ہے, وہ اپنے ATPs پروڈیوس کرتا ہے, لیکن سن لائٹ نہ ہو تو پھر رات کے وقت پودا سوتا ہے. اس لیے جو اسپیڈ بریڈنگ ہے اس کے ذریعے ہم اسپیسیفک LED لائٹس اور ان کی اسپیسیفک لائٹ کی ویو لینتھس کے ذریعے کراپ کو گرو کرواتے ہیں, اور تھرو آؤٹ دا ڈے یعنی 24 hours جو ہے وہ کراپ گرو کر رہی ہوتی ہے. اور اس طرح ہم میکسیمم نمبر آف سائیکلس لے سکتے ہیں ان دا ایئر, یعنی آپ ہر 1.5 مہینے بعد گندم کی پروڈکشن لے سکتے ہیں. تو ہمارا جو بریڈنگ کا کام ہے وہ بیسیکلی ریلائی کر رہا ہوتا ہے ان 12 سال 10 سال. اس کو ہم شارٹن کر سکتے ہیں اور ایک نئی ورائٹی جلدی لا سکتے ہیں مارکیٹ میں ان کمپیریزن ٹو کنزرویٹو پریکٹس. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو کہ پاکستان میں ہم ان پنجاب اینڈ ایز ویل ایز فیڈرل گورنمنٹ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ تھوڑے سے میں نے شیئر کیے تھے IoT اینڈ انٹرنیٹ آف تھنگز اینڈ ڈرون ٹیکنالوجی کہ کچھ آٹومیٹڈ ہمارے پاس ٹنلز ہیں جس میں ہم ٹوٹل پلانٹ کو جو اس کا فرٹیلائزر دینا ہے, پانی دینا ہے, ساری انپٹس جو ہیں وہ روبوٹک یعنی ہم سینٹرلائز سسٹم کے تھرو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. سینسرز ریڈ کرتے ہیں کہ پلانٹ کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے, کنویئر بیلٹس لگی ہوتی ہیں, کنویئر بیلٹس جاتی ہیں اس پلانٹ کو اس وقت پانی دیتی ہیں. آپ کا اریگیشن سسٹم جو ڈرپ اریگیشن سسٹم یا جو بھی سسٹم وہاں پہ انسٹالڈ ہے وہ ٹوٹل سینسر بیسڈ ہوتا ہے, اور آپ یہ سینٹرلائز اسکرین کے ذریعے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ریئل ٹائم آپ کے پاس ایک پکچر آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہیومیڈیٹی لیول ہے, کیا لکس لیول ہے, جو آپ کی لائٹ ہے LED کی, سارا کچھ آپ ٹیمپریچر کیا ہے, ہر چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو آپ مانیٹر بھی کر سکتے ہیں اور آلٹر بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنا ڈاٹا ریکارڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں. اس میں سینسرز لگے ہوتے ہیں, اور ایک دفعہ ڈرون جو آپ کا فلائی کرتا ہے, ڈرون کی ٹوٹل فلائنگ ٹائم ہوتا ہے وہ 5 to 10 minutes ہوتا ہے.
لیکن وہ 5 to 10 منٹس میں کئی ایکڑ فیلڈ کو کور کر سکتا ہے, مطلب ملٹی ایکڑ فیلڈ کو کور کر سکتا ہے, اور اس کی ڈاٹا اس کا ڈاٹا کلیکٹ کر سکتا ہے پلانٹ, ہر پلانٹ کا. اس میں یہ پھر ہمارے پاس ایکوپونکس آ جاتے ہیں, ایکوپونکس, ایروپونکس, یہ تمام میتھڈز ہیں جس میں ہم پلانٹس کو گرو کرتے ہیں. یہ ورٹیکل گارڈننگ کا ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. اس میں ہم نے منٹ اور اسٹرابری لگایا ہوا ہے, جس میں ہم پانی جو ہے وہ ان ٹیوبس میں گزر رہا ہے, اور پودے جو ہیں وہ صرف پانی, سوائل لیس میڈیا, یعنی کوئی مٹی نہیں, کسی قسم کا استعمال نہیں ہو رہا, صرف پانی کے اوپر انحصار ہے. اور یہاں پہ آپ یہ ٹماٹر کے پودے دیکھ سکتے ہیں, جو کہ بیسیکلی اس میں جو ہے وہ پتھروں میں پودا لگا ہے, اور اس سارا جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے ود اے فش ٹینک. یعنی ایک ٹینک کے اندر پانی ہے, اس میں فشز رکھی ہوئی ہیں, جو فش کا ایکسکریٹا ہے وہ پانی میں آتا ہے, اور وہ پانی جو ہے وہ ایز فرٹیگیٹ کرتا ہے, ٹریول کرتا ہے تھرو ڈرپ, اور وہ تمام پودوں کو اریگیٹ کرتا ہے وداؤٹ اینی سوئل, وداؤٹ اینی تھنگ. ہم فش کے جو ہے نا ایکسکریٹا سے وہ فرٹیگیٹ کر دیتے ہیں پانی, اور پودے ہم گرو کر لیتے ہیں. تو یہ جی ایک سسٹینیبل ایگریکلچر کا انسائٹ تھا ان پاکستان as well as global agriculture. Thank you so much. السلام علیکم میم, میں کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی میم میرا ایک بیسک سا سوال تھا کہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گندم کا جو ہے ٹائم ڈیوریشن پکنے کا وہ چینج ہو گیا, کہ مطلب پہلے زیادہ ٹائم لیتی تھی پکنے میں, اور اب جو ہے پکنے میں ٹائم کم لیتی ہے. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ سوری بلال, میں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے زیادہ ٹائم لیتی تھی اور اب کم لیتی ہے. یہ محسن آئی تھنک آپ کو اپنا میوٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو محسن. سو میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے گندم کا جو کراپ کیلنڈر کے حوالے سے آپ سوئنگ ٹائم دیکھیں تو گندم کا سوئنگ ٹائم اکتوبر میں تھا, لیکن اب گندم کا سوئنگ ٹائم جو ہے وہ 15 آف نومبر سے لے کے 5 دسمبر تک آ گیا. تو ہمارا جو کراپ کیلنڈر ہے وہ شفٹ کرتا جا رہا ہے. اسی طرح جب جتنا ہم لیٹ اس کو پلانٹ کریں گے تو ہماری ہارویسٹنگ ہوگی مئی میں جا کے, جون میں جا کے, ارلی جون میں جا کے. آپ یہ دیکھیں کہ مئی اور جون میں ہیٹ اسٹروکس آ جاتے ہیں, ہیٹ ٹیمپریچر انکریز کر جاتے ہیں, یا آپ کو جو ہے وہ رین فال, اگر کوئی بھی, جیسے اگر ہم ادھر کی بات کریں تو یہاں پہ تو بڑا ایراٹک رین فال پیٹرن ہوتا ہے. آج سے 3 سال پہلے آپ کی گندم کی پروڈکشن کافی امپیکٹ ہوئی تھی ریگریس رین فال سے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو نہ کہ صرف ورائٹیز بلکہ اپنے کراپنگ کیلنڈر کو بھی امپروو کرنا پڑے گا, اپنی ٹائمنگ کو بھی امپروو کرنا پڑے گا, تاکہ آپ اس طرح کے تمام جو ماحولیاتی یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے بچ سکیں. نہ کہ آپ جو ہے وہ آپ کی کراپ جو, اب میں اگر آپ کو 2018 یا 2017 کی بات بتاؤں تو اس وقت کراپ کی پروڈکشن آئی ہے, وہیں میں ہم نے ہارویسٹ کرنی تھی, وہیں میں لگاتار بارشیں شروع ہو گئی, اور گندم کے جو سٹے ہیں وہ وہیں پہ جرمینیشن سٹارٹ ہو گئی. یعنی آپ کی گندم بالکل ختم ہو گئی. اگر آپ کی ویٹ جو ہے وہ ڈرائی, اس کا نارملی ہمارا موئسچر کنٹینٹ لیس دین 12% ہوتا ہے گندم کا سیڈ کا, اور اگر وہی آپ کا ختم ہو جائے, خراب ہو جائے, تو وہ تو پھر اس کی یعنی اینڈ یوز اس کا سارا ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اس وقت بڑا یہ اس طرح کی پریکٹس سے بچنے کے لیے آئی واز سجیسٹنگ کہ ہمیں اپنے میتھڈس کو ریفارم, یہ سارے ریفارمس لانے پڑیں گے. بلال جی میم, میں آپ نے جو ایکسٹینسو اوور ویو دیا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں, لیکن میں کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ اس ٹائم ڈیوریشن کے شفٹ کے علاوہ کہ مطلب ٹائم ڈیوریشن شفٹ ہوا ہے یا تھوڑا بہت ٹائم میں چینجنگ آئی ہے, تو اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور پلانٹ کے اوپر امپیکٹ پڑا ہے, جیسے گندم کے پلانٹ کے اوپر اس کی ییلڈ کم ہو گئی, یا کچھ اور جو ہے اس کے اوپر افیکٹ پڑا ہو کلائمیٹ چینج کا؟ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ بہت زیادہ سیویئر ہے. ناٹ اونلی کہ صرف اس کی ییلڈ پہ امپیکٹ آتا ہے یا ہم کراپنگ کیلنڈر سے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو ڈیزیزز کی بات کی, ریسز ایوالو کر جاتی ہیں. آج آپ نے ایک ورائٹی بنائی, وہ آپ نے بنائی, اگر میں سادی زبان میں بولوں تو ہم نے اس کے اندر جین پیرامیڈنگ کی, اس میں ہم نے ملٹیپل جینز ڈالے کہ یار اگر ہم یہ سارے جینز ڈال دیں تو ریزسٹنس آ جائے گی.
لیکن ایک نئی ریس آ گئی ڈیزیز کی اور وہ ساری کی ساری ورائٹی کولیپس کر دی. تو آپ کی فارمر نے لگائی ہوئی ہے 7-8 ورائٹیاں لیٹ سپوز ایک ایریا میں, اور وہ ساری کولیپس کر جائے تو آپ کی تو پروڈکشن نل ہوگی نا. اس لیے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. آپ کو بڑی ایفیشینٹ اور بڑے فاسٹ پیس پہ اسپیڈ بریڈنگ کا کانسیپٹ آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی ورائٹیز اب دیکھیں پہلے فلیش فلڈز آتے تھے, آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن یہ پچھلے سال اور اس سال جو فلیش فلڈز کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ان کمپیریزن ٹو پریویس ایئرس. تو ہمیں اپنے آپ کو بڑی فاسٹ پیس پہ اڈیپٹیشن کی طرف لے کے جانا ہے, ورنہ ڈیزیز ایوالو ہو رہی ہے, پیسٹ ایوالو ہو رہے ہیں. آپ کا جو اتنا ریگرس پیسٹیسائڈ یوز ہے کیمیکل پیسٹیسائڈ کا, اس سے آپ کے پیسٹ میں ریزسٹنس آ رہی ہے, اور آپ کو ایسی ورائٹیز لے کے آنی ہے جن کی کمپیریٹیولی بہتر ہو پیسٹ ٹالرنس یا پیسٹ ریزسٹنس. اس طرح بہت ساری ورائٹیز امپیکٹ ہو رہی ہیں. کاٹن پہ ہیٹ اسٹریس کا اتنا بڑا امپیکٹ آیا ہے کہ اس کی ساری کوالٹی ڈاؤن ہو گئی ہے, آپ ایکسپورٹ ہی نہیں کر سک رہے ہیں. اور پھر ہمیں اپنی کوالٹی کو بھی ساتھ ساتھ انشور کرنا ہے کہ وہ اس لیول کی ہو کہ ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریسیپٹیوٹی بڑھ سکے. یہ ساری ہولسٹک اپروچز لے کے آنی ہے, اور یہ ٹائم ٹو ٹائم آتی ہیں, سلولی آتی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے ریجنریٹو ایگریکلچر میں دیکھا کہ آپ کو 3-4-5 سال لگتے ہیں سوئل ہیلتھ کو امپروو کرنے میں. جی محسن. Assalamu alaikum to everyone. First of all, I must appreciate this forum. Amma, also to you, you have a good presentation skills and good conceptual framework to run about the sustainability. But I have one point that must be added, that before going to sustainable practices, we must change the behavior of the farmers. How Yes. farmers can adopt these sustainable practices to achieve the targets of sustainability. We must have to change the behavior of the farmers. Yes. This is my point in an extension view. And you have a good presentation, good excellent work, good conceptual framework that must be appreciable for you. Thank you. Thank you, Mohsin. Thank you so much. And I completely agree with you. ہمیں اپنے فارمرس کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہوگا ٹورڈس چینج. ابھی ان کو احساس ہو رہا ہے, لیکن ابھی ٹائم ہمیں یہ انہیں باور کروانا ہوگا کہ اگر آپ چینج نہیں کریں گے, یہ ٹرانزیشن فیز سے نہیں گزریں گے, تو آپ کی پروڈکشن مزید ڈکلائن کر سکتی ہے. اینڈ آئی اگری ود محسن کہ فارمرس کا ایٹیٹیوڈ اس میں بہت زیادہ ایک کی رول پلے کرتا ہے, کہ ہمارے فارمرس کے اندر وہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ ان کی کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری این جی اوز, بہت سارے فورمس ایکٹیولی انگیجڈ ہیں, اور وہ فارمرس کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ایکسٹینشن کا ونگ ہے جو کہ فارمرس کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ میٹنگس کر رہا ہوتا ہے, ان کو انگیج کر رہا ہوتا ہے, اور ان کو اویئر کر رہا ہوتا ہے, ان تمام چینجنگ پالیسیز پریکٹسز سب بتا رہا ہوتا ہے. سو آئی اگری محسن. اینڈ بلال, ڈو یو ہیو اگین اے کوشچن? Do you have a question again? Yes, ma'am. I have 2 or 3 questions that I wanted to be answered. My other question is that in the last there were 2 techniques that were mentioned: aquaponics and aeroponics. Yes. So in our second year class, I have heard and learned about hydroponics technique. So Yes. is aquaponic technique same as hydroponic techniques, or are they different? Hydroponic technique or hydroponics is like the big, all the other techniques, aeroponics and every other thing comes under hydroponics. So this is not same, but interrelatable things, because in hydroponics we are using coconut. ہم کوکونٹ کی چھال استعمال کر کے اس کے برکس بناتے ہیں, بجائے ہم سوئل کا استعمال نہیں کرتے, ہم ان برکس کا استعمال کرتے ہیں, اور ان برکس کے اندر ہم اپنی پلانٹیشن کرتے ہیں, اور ڈرپ اریگیشن کے ذریعے پانی اور تمام فرٹیلائزرس اس میں ایڈ کرتے ہیں, اور اس طرح ہماری جو ہے نا ایک پروڈکشن لے رہے ہوتے ہیں. اور اس میں اگر آپ ایرڈ سے ہیں تو کچھ لوگ ایرڈ اسپیسیفکلی محسن, احمد, بلال, دے آر فرام ایرڈ, اور ایرڈ کا ایک پورا جو تھا وہ مندرا میں ٹنل فارمنگ کو پریکٹس کر رہے تھے ہائیڈروپونکس کی, اور وہ پروڈکشن لے رہے تھے, اور وہ ٹومیٹو کی
اور بہت ساری بیل پیپر کی, کوکمبر کی جو پروڈیوس لے رہے تھے وہ ساری کی ساری ایکسپورٹ کر رہے تھے ٹو گلف کنٹریز, اور بڑا اچھا بڑا ایکسیلنٹ پروجیکٹ چل رہا تھا. ابھی ایروپونکس میں جو کوپیا کا پروجیکٹ ہے بیسیکلی NARC میں, ریسنٹلی اگر آپ نے تقریباً کوئی سال پہلے PM نے اس کا افتتاح کیا تھا, اس میں جو پوٹیٹو کی سیڈ پروڈکشن ہے وہ ایروپونکس کے تھرو مینیج کی جا رہی ہے. یعنی پوٹیٹو کا پودا سمپل ایسے ایک ہول میں لگا دیا جاتا ہے, اور اس کو اس کے نیچے سے جو ہے وہ کوئی بھی اس کو پانی کی ایک ساتھ اس کی ڈرپ ہوتی ہے, پانی جو ہے اسے پرووائڈ کیا جاتا ہے, اور اس پانی کے اندر تمام فرٹیلائزرز تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. سینسر بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. جیسے ہی پودے کو ریکوائر ہوا کہ ہاں جی اب ڈراؤٹ آیا یا پودا جو ہے وہ پانی اس کو ریکوائرڈ ہے, سینسر بیسڈ ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بڑے ایفیشینٹلی جو ہے وہ پلانٹ ٹو پلانٹ مینیج کر سکتے ہیں ریسورسز. اور ہم جو ہے نا وہ اپنے جو ہے پوٹیٹو پروڈکشن جو ہے اس کو بہت بہتر کر لی ہے ہم نے ایکواپونکس کے تھرو, ایروپونکس کے تھرو. اور ایک اس کا ایڈیٹو افیکٹ یہ ہے, ایڈیٹو بینیفٹ یہ ہے کہ جو آپ کا پوٹیٹو ہے وہ پورے پنجاب میں لگتا ہے سیڈ سے. آپ پورا کا ہول پوٹیٹو لیتے ہیں اور اس کو پلانٹ کر دیتے ہیں, اور اس سے اگلے سال ایک فصل آ جاتی ہے, یا اس کی جو برڈز بنتے ہیں, آئیز بنتی ہیں, ان آئیز کو سلائس کر کے وہ لگاتے ہیں. لیکن اس طرح جو ڈیزیز ٹرانسمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ ایروپونکس کے ذریعے یا بوٹینیکل ٹرو پوٹیٹو سیڈ یا TPS کے ذریعے جیسے میں پروڈیوس کر رہی ہوں, اس کے ذریعے اگر آپ پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کا جو وائرس یا ڈیزیز کا ٹرانسمیشن ہے وہ بریک ہو جاتی ہے. آپ بہت زیادہ بچ جاتے ہیں جو ٹرانسمیٹڈ یہ ہے نا ڈیزیز ٹرانسمٹ ہوتی ہیں فرام سیڈ بورن ڈیزیزز, اور اس طرح اس سے آپ بچ جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے میتھڈس ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ایکوا کلچر کا آپ کو بتایا, اس میں آپ فش گرو کر رہے ہیں بسائڈ یور پلانٹس, اور ان کے ایکسکریٹا اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں ویجیٹیشن کے لیے. تو دیر آر لاٹ آف ویز جو کہ یوز کیے جا سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس ملٹیپل ویز ہیں. میں نے ایک مائکرو فوڈس پہ پروجیکٹ کیا تھا جس کے اندر ہم ٹریز میں گرو کرتے تھے, یعنی وہ ایلیویٹڈ ٹریز تھیں جو کہ ایک اسپیسیفک 20 ڈگری کے اینگل پہ ٹلٹ تھی. ایک ٹرے, دوسری ٹرے, تیسری ٹرے. ہم ایک ہی بالٹی سے ہم نے 10 دن تک ایک کراپ حاصل کرنی تھی. ہمیں تقریباً 22 ڈیز لگے. ہم نے ایک پانی کی بالٹی سے وہ 4 ٹریز پروڈیوس کی. وہی پانی سرکولیٹ ہوتا رہا, وہی استعمال ہوتا رہا, وہ ایسے بہہ کے دوبارہ اگلی ٹرے میں آ جاتا تھا, پھر اگلی ٹرے میں پھر واپس چلا جاتا تھا بالٹی میں. پھر اس بکٹ سے سکشن پمپ لگا ہوا تھا, وہ پھر سے پانی لفٹ کرتا تھا, وہی پانی ریسائیکل ہوتا رہتا تھا. اور آفٹر 22 ڈیز آپ کی جو ہے نا وہ ایک مائکرو پروڈکٹ پروڈیوس ہو جاتا تھا. چاہے آپ گندم کا لے لیں, ہم نے گندم کا پروڈیوس کیا تھا, ہم نے مونگ بین کا پروڈیوس کیا تھا, اور ہمارے پاس وہ مائکرو پروڈکٹس آ جاتے تھے جو بالکل صاف ستھرے, آپ نے بغیر کسی سوئل, بغیر کسی انپٹ, صرف پانی کا استعمال کرتے ہوئے لے لیے. آپ ایسے وہ ٹرے اٹھائیں اور وہ جا کے پلٹ دیں اپنے لائف اسٹاک کے آگے, وہ ایک ہیلدی فیڈ کے طور پہ استعمال ہو سکتا تھا. یعنی آپ کا جتنا ریمننٹ سیڈ ہے جو کہ کسی بھی وجہ سے خراب ہو گیا, آپ اس کو لا کے اس سے آپ اچھی خاصی اپنا فوڈر, مائکرو فوڈر پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اچھا میم, میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کا جو اریگیشن سسٹم ہے, ایز لائک اگر ہم پاک اسٹڈیز وغیرہ میں دیکھیں یا ویسے اگر ہم ورلڈ کے طور پہ دیکھیں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کا اریگیشن سسٹم یا نہری سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن ہے, اور کافی جگہ پہ یہ اریگیشن سسٹم ہمارا فیل بھی ہوتا ہے. تو ایز این ایگریکلچر فیلڈ کے طور پہ کہ ایگریکلچر فیلڈ کو بہتر طور پہ اریگیشن سسٹم کس طریقے سے ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں, یا کیا کیا اریگیشن میں کمیاں ہیں اریگیشن سسٹم میں جو کہ ایڈریس ہونی چاہیے. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جو ہیں خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں سٹی ایریا میں کہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ واٹر ڈپلیٹ کرتے ہیں, گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے کافی دفعہ جو ہے سنک ہولز کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کیا ابھی تک پورے ورلڈ میں کیا کوئی ایسا سولوشن ہے یا کوئی ایسا مطلب انیشیٹو ہے کہ جو گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن کی وجہ سے سنک ہولز بنتے ہیں ان کو روکنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے کوئی انیشیٹو سکسیسفلی کام کرتا ہے؟ تھینک یو. پہلی بات فی الحال یہ کہ سنک ہولز وہ گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن کی وجہ سے نہیں بنتے. سنک ہولز کا بننے کا ریزن انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اپنا
obviously جس خطے میں اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں, وہاں پہ آپ کا گراؤنڈ واٹر آتا ہی, یعنی گراؤنڈ واٹر کا ٹیبل جو ہے وہ لائے کرتا ہے لائک 200 to 300 کی 310 کی فٹ کی پمپ, یعنی 300 فٹ پہ آپ کو بور کرنا پڑ رہا ہے. اور جتنا آپ ڈیپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے جو ہے نا سیلینیم کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی, اور وہ اتنا ہی زیادہ انفٹ ہو جائے گا فار کنزمپشن, ڈومیسٹک کنزمپشن ایز ویل ایز ایگریکلچر کنزمپشن. اچھا, آپ کو وہ بڑھا سکتے ہیں. اگین پاکستان کا نہری سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن اس کے بھی بہت سارے فلاز ہیں جن کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے, جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہ تمام فلاز وارہ بندی سسٹم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اب آج تک پاکستان میں وارہ بندی سسٹم چل رہا ہے. جتنے نہری ایریاز ہیں وہاں پہ ڈومیسٹک وہ آ جاتے ہیں, فائٹس آ جاتی ہیں, لوگ لڑتے ہیں, مر جاتے ہیں ایک دوسرے سے, اسی وجہ سے جی کہ آج میرے فیلڈ کی باری تھی, آج تمہارے فیلڈ کی. ہم اس سارے سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے کون فارم میں ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر رین ہارویسٹنگ پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے, جس میں رین ہارویسٹنگ کی جا رہی ہے. ایک پونڈ بنایا گیا ہے, ایون ایرڈ کے اندر بھی موجود ہے, اور بہت سارے اور کمپنیز نے بھی بنایا ہے. ایون ایک یونائٹڈ نیشنز کے کولابریشن سے ایک پروجیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا پورے مری روڈ کے گرین بیلٹ کے اوپر, جو گرین بیلٹ کو پانی دینے کے لیے جو پورا پروجیکٹ بنایا گیا تھا وہ یہ بنایا گیا تھا جی کہ جتنی میٹرو اسٹیشن کا پانی سارا رین واٹر آتا تھا وہ ہارویسٹ کیا جاتا تھا واٹر ٹینک میں, اور اس واٹر ٹینک سے جو ہے وہ اریگیشن پریکٹس کر رہا تھا. تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا آنے والے ٹائم میں آپ کے پاس پانی کی شارٹیج ہوگی. پاکستان بہت ریڈ, مطلب پاکستان از ان ہائی واٹر اسکارسٹی زون. آپ کو یہ سارے طریقے امپروو کرنے ہیں جس میں آپ کم سے کم پانی استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لے سکیں. یہ فلڈ اریگیشن والے کانسیپٹ کو آپ کو آنے والے ٹائم میں بھولنا پڑے گا. یہ صرف آپ کو رائس جیسے زونس میں پریکٹس کرنا پڑے گا, باقی جگہ آپ کو ڈرپ لے کے آنی پڑے گی. ڈرپ اریگیشن سسٹم یا HEIS کے 1000 طریقے ہیں, اسپرنکلر ہے, بہت سارے اور طریقے ہیں جو آپ یوز کر کے اپنی جو واٹر یوز ایفیشینسی اسے بڑھا سکتے ہیں. تو آنے والے ٹائم میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمیں کلیکٹیو اپروچ کے طور پہ لے کے چلنی ہیں. چاہے اب یہ جو آپ سنک ہولز کی بات کر رہے ہیں, سنک ہولز اس ایسے ایریا میں فی الحال میں نے ابھی تک کوئی سنک ہول ادھر نہیں دیکھا, لاہور میں دیکھے ہیں. لاہور میں سنک ہولز بنتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ اسٹیبلٹی اتنی نہیں ہوتی, اور جیسے ہی پانی جو ہے وہ رش ڈاؤن کرتا ہے اور سیپ ڈاؤن کرتا ہے تو سنک ہول کریٹ ہو جاتا ہے. تو سنک ہولز کو ہم ایلیویٹ کر سکتے ہیں ود ٹائم کہ ہم اپنی جو جتنے بھی سٹیز ہیں ان کے اندر ہم اپنی گرین پاکٹس کو بڑھا دیں. ہم اسپیسیفکلی کچھ لوگوں نے یہاں تک پریکٹس کی ہے کہ وہ پوائنٹس بنا دیں کہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ کے کلیکٹیو پوائنٹس ہوں, جہاں پہ جو بارش کا پانی ہے وہ سارا اکٹھا ہو اور وہ سارا سیپ ڈاؤن کر کے آپ 15 فیٹ کے یا 5 فٹ کے گھڑے بنا دیں. ان گھڑوں میں پانی آئے اور وہ گھڑے جو ہیں وہ سارا کا سارا واٹر ریٹینشن جو آپ کی واٹر ٹیبل کو ہائی کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت ساری پریکٹسز ہیں جو کہ یوز کی جا سکتی ہیں. آپ اپنی چھت کا پانی استعمال کر سکتے ہیں, آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں, رین واٹر کو ہارویسٹ کر کے اپنے, اگر آپ کے پاس گرین بیلٹ ہے آپ اس کی طرف پائپ اس کا ڈال دیں تو آپ ایزیلی اس گرین بیلٹ کو اریگیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے میکانزمز ہیں. آنے والے ٹائم میں آپ کو ٹرانزیشن کرنا ہے ٹورڈز گرین انرجی, یعنی آپ کو سولر پاور, سولر پروڈکشن کی طرف جانا ہے. آپ نے سولر پینلز کو استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس سے اپنی تمام یہ جو واٹر پمپس ہیں ان ساری چیزوں کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ مور گرینر کا لیس کاربن فٹ پرنٹ آپ کا ہو اور آپ بہتر بنا سکیں اپنی ایگریکلچر پروڈکشن. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا آنے والے ٹائم میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم امپروو کرنے ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ کہ جو چٹکی بجا کے امپروو ہوگا, یہ آپ گریجولی امپروو ہوگا. جیسے محسن نے کہا نا کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو چیزیں امپروو ہوں گی. ایگزیکٹلی ہمیں یہ ساری چیزیں ایک ٹرانزیشن آئے گی. یو ول سی اٹ, یو ول وٹنس اٹ. چائنا میں ایک میسو لیول پہ ٹرانزیشن اس طرح نہیں آئی ہے صبح آج سوچا اور کل آ گئی. انہیں 10-20 سال لگے ہیں. US کو ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنے میں 20-20 سال لگے ہیں. ہمیں بھی وہ ٹائم چاہیے, اور ہمیں وہ ٹائم کے ساتھ ہم اگر امپروو کریں گے تو ہم پھر انشاءاللہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی. ایگریکلچر سیکٹر بہت اکنامکلی وائبل ہوتا ہے, ابھی بھی ہے لیکن مزید بہتر ہوتا ہے. I hope my answer suffices your question, Bilal.
Yes, my question is very well answered, ma'am. Thank you. Thank you. So, anyone else? किसी का और क्वेश्चन? आई होप प्रेजेंटेशन में बहुत सारी वीडियोस थी जो मैं चाह रही थी आप लोगों को ना एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए कि किस तरह टेक्नोलॉजी से जो है ना चेंज आ सकता है और किस तरह टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सकती है, आप किस तरह ट्रांजिशन आ रही है दुनिया में भी और हम भी ला रहे हैं अपने सेक्टर में. तो वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूँगी. आज अनफॉर्चुनेटली वो प्रेजेंटेशन में ऐड थी पर पता नहीं किसी ग्लिच की वजह से चल नहीं सकी. तो आई होप किसी और का कोई भी क्वेश्चन हो तो I'd be happy to answer it. Yeah, I'll definitely share the links. No problem with that. मैं वो लिंक्स ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर देखना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके किस तरह जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो थ्रू द वर्ल्ड किस तरह रिफॉर्म्स आ रहे हैं. आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेट्स एंड द सेशन. हम बहुत आगे जा चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है 6:30 से, तो टाइम बहुत ज़्यादा आगे चला गया. आई थिंक आयशा we should end the session, right? मेरे ख्याल से सबके questions हमने जवाब दे दिया है, so I think let's formally end the session. I hope आप लोगों को sustainable agriculture और regeneration और regenerative और CSA के हवाले से काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल गई हो. और मज़ीद भी अगर आपको एग्रीकल्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई आपकी कोई भी प्रिंसिपल आप समझना चाहें तो यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी. मैंने अपनी वैसे डिटेल्स शेयर की थी, लेट मी शेयर अगेन, ताकि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है आपका, आप इजीली जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं. तो थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस सेशन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू एंड आपको एक इन डेप्थ इंसाइट मिली हो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से एंड हाउ द थिंग्स आर प्लेइंग इन अ सस्टेनेबल मैनर इन एग्रीकल्चर. सो थैंक यू सो मच चैंपियंस. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. These are my details. If anyone wants to आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे भी, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. जज़ाकल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.